बयान नहीं कर सकता। अगर इसका मुंह खुला है तो वो मुंह खुला के खुला रह जाता है, अपनी जात से वो उसको बंद नहीं कर सकता। अगर इस पर कोई मक्खी बैठ जाए वो उसको उड़ा भी नहीं सकता। इतना लाचार, इतना मजबूर और इतना बेबस बन जाता है इंसान मौत पर। फिर ये कि बुजुर्गों लोग इस मरने वाले का क्या हशर बनाते हैं। इसके बदन के सारे कपड़े निकाल लिए जाते एक एक करके, इसके हाथ की घड़ी, इसके पैर का जूता, इसके आंख का चश्मा सब निकाल देते। और मरने वाले को इतने मामूली दर्जे के कपड़े में लिपटा जाता है कि जब उस कपड़े को खरीदने के लिए दुकान जाना पड़ जाए तो उस दुकानदार से कहना पड़ता है, और अल्लाह के बंदे हमें इतने भारी भारी कपड़े, ये डिगजम के और रेमंड्स के, सियाराम के कपड़े हमको मत बता, हमको तो मैयत का कपड़ा चाहिए, कफन का। वो कहता है अच्छा किसी की डेड हो गई है, कोई मर गया क्या? कहाँ, हमको मैयत का कपड़ा चाहिए। अब वो अल्लाह का बंदा एक मखसूस किस्म का कपड़ा निकाल कर हमारे तुम्हारे हवाले करता है, और उसकी नौयत ही होती उस कपड़े की, आज की तारीख में अगर हमको और आपको कोई हदिया कह के, तोहफा कह कर, गिफ्ट कह के वो पेश करे ना, आप इसका कुर्ता पैजामा बना लो, आप इसका पैंट शर्ट सी लो, मेरे बुजुर्गों शायद ही हम में से किसी की तबीयत उस कपड़े को पहनने के लिए, उसको कबूल करने के लिए आमादा हो, तैयार। लेकिन अजीब बात है कि चाहे वो सदर साहब हो, सेक्रेटरी साहब हो, चेयरमैन साहब हो, डायरेक्टर साहब हो, एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, सदर साहब हो, मेरे बुजुर्गों कोई माई का लाल क्यों ना हो, लोग मरने वाले को उसी कपड़े में लिपट कर कब्र के हवाले कर देते हैं। ओ भाई साहब, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी खत्म, हमारा ताल्लुक तुम्हारा ताल्लुक खत्म। अरे ये दुनिया में बड़े बड़े दावे करता था, मेरी फैक्ट्री, मेरा फार्म हाउस, मेरी खेती, मेरी जमीन, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे प्रॉपर्टी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, अल्लाह की कसम दुनिया से गया बुजुर्गों, फूटी कौड़ी इसके साथ कब्र में नहीं जाती है। हमारे तुम्हारे जो काम आने वाला सरमाया है ना बुजुर्गों, वो यही सरमाया है, हमारा असासा, हमारी पूंजी, हमारा भांडवल यही है। दीन की मेहनत, दावत की मेहनत, आमाल की मेहनत, और यही चीज कल क़यामत में मेरे तुम्हारे गले का हार बनी हुई होगी। अब देखो ये मजमा कहाँ से आया है, पूरी रात सफर करके मजमा आया है, पूरी रात। कोई रात में 2 बजे पहुंचा, कोई 3 बजे पहुंचा, कोई फजर की अजान पर पहुंचा। फिर न जाने कितनों के आज बाजार होंगे। बारामती वाले जानते हैं उनके यहाँ कितने बाजार है, इंदापुर वाले जानते हैं उनके यहाँ कितने बाजार है, बिगुना जानते हैं उनके यहाँ कितने बाजार है, डाउन वाले जानते हैं उनके यहाँ कितने बाजार है। मेरे बुजुर्ग घोड़ नदी वालों को पता है मेरे ताल्लुक में आज कितनी जगहों पर बाजार है। इन अल्लाह के बंदों ने अपने हफ्तेवारी बाजार को कुर्बान कर दिया। कितने दुकान बंद करके आए हैं, कितने अल्लाह के बंदे हालात के अंदर, उनका आना महाल था, मुश्किल था, इसके बावजूद भी कि पता नहीं दोबारा ऐसे मौके मैसर हो या न हो। ये अल्लाह का बंदा अपने सारे मशागिल से निकल कर यहाँ जमा हुआ है। इसने घर छोड़ा, घर के राहत और आराम को छोड़ा। सबको पता है यहाँ कोई हमारा सत्कार तो होने वाला नहीं, कोई स्वागतम तो हमको कहने वाला नहीं, कोई मरहबा और वेलकम तो हमको कहने वाला नहीं। हर एक जानता है वो खाने के जोन में लंबी कतार होगी, उसमें कतार में खड़े होकर लाइन लगाने के बाद खाने का जब नंबर आएगा तब जाकर खाना मिलेगा। सब जानते हैं यहाँ पर आने के बाद कोई कुर्सी और कालीन पर हमको बिठाया नहीं जाएगा, जमीन पर बैठकर बात सुननी होगी। इसके बावजूद भी ये अल्लाह के दीन की निस्बत पर आया, राहत और आराम को कुर्बान किया इसने। हमारा ये आना मामूली नहीं है, अल्लाह की कसम। पहले तो ये मजमा ये समझ ले, हमको और आपको यहाँ जमा करने के लिए सदियों के आंसू बहाए गए हैं। आप ये ना समझो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले एक मशवरा हो गया कि पूना वालों को इज्तिमा करना है, पूरे जिले का इज्तिमा, लिहाजा उसको तारीख मिल गई और पिंडाल खड़ा हो गया और ये मजमा जमा हो गया। नहीं मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम, हमको और आपको यहाँ जमा करने के लिए आंसू के दरिया बहाए गए। हमें इसका इल्म नहीं, इसका एहसास नहीं। हमको तुमको यहाँ जमा करने के लिए
कितनी माओं की गोदे उजड़ी है, कितनी माएँ यतीम हुई है, बेवा हुई, और कितने बच्चे यतीम हुए, और कितनों के सरों से उनके बाप का साया उठाए। हमें इसका एहसास नहीं, इसका इल्म नहीं कि हमको और आपको यहाँ जमा करने के लिए कितने घरों में फाके आए, कितनी जिंदगियां खपी है, कितने जनाजे उठे इस मजमे को यहाँ जमा करने के लिए। कहाँ दुनिया के मुल्कों में हमारी जमातें काम करती है और उसको खबर जाती है यहाँ से कि आपके वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए, आपकी माँ का इंतकाल हो गया, आपका भाई दुनिया से चला गया, और वो अल्लाह का बंदा अल्लाह की दीन की निस्बत को लेकर दुनिया के मुल्कों में दर दर के ठोकरें खा रहा होता है। अल्लाह ताला इस पर इसको देगा क्या? हाँ, आप जो यहाँ आए हैं ना, अल्लाह की कसम, जिन ट्रकों में बैठकर आप आए हैं, जिन बसों में सवार होकर आप आए हैं, जिन गाड़ियों को, टू व्हीलर और फोर व्हीलर को लेकर आप यहाँ आए ना, कल क़यामत में ये तुम्हारे टू व्हीलर, ये तुम्हारी गाड़ियाँ, ये तुम्हारे बसें, अल्लाह ताला इसको नेकियों के तराजू का, अमल नामे के पढ़ने का इसको वजन बनाएगा। आपके इसको मामूली समझते हैं? जिन रास्तों से गुजर कर आप आए हो, जिन रास्तों से आप गुजर कर आए हो, जिस दरख्त के नीचे से आप गुजरे हो, जिस जमीन के टुकड़े पर आपका कदम पड़ा है, जिस रेत के जर्रे पर आपने पैर रखा है, जिस जमीन के टुकड़े पर आपका कदम पड़ा है, मेरे बुजुर्गों, कल क़यामत के अंदर ये जमीन गवाही देगी, ये दरख्त गवाही देंगे, ये चरिंद परिंद गवाही देंगे, ए अल्लाह, ये तेरा बंदा तेरे दीन की बात लेकर, तेरे दीन की मेहनत लेकर यहाँ से गुजरा है। अल्लाह की जमीन गवाही देगी, जमीन बोलेगी कल क़यामत में, ये तेरा बंदा तेरे दीन की निस्बत पर यहाँ से गुजरा है। फिर मकसद क्या है यहाँ जमा होने का? क्यों आए हम? कि अल्लाह तेरा दीन अपनी पूरी हकीकत के साथ तो हमारी जिंदगी में जिंदा कर दे। कि मौला 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल गुजर गए नाफरमानी करते करते, कि अब तो ये हाल है, हमारा कोई सांस अल्लाह आपकी नाफरमानी के बगैर नहीं निकलता। अल्लाह आंख उठती है तो तेरी नाफरमानी पर, कान लगते तो तेरी नाफरमानी पर, कदम उठते तो तेरी नाफरमानी पर। कि अल्लाह हमने तो इंतहा कर दी गुनाहों की, हम तो फंस गए गुनाहों के दलदल में। अल्लाह हम तो आपकी पाक जमीन पर कदम रखने के भी लायक नहीं है। अल्लाह बड़ी उम्मीदों के साथ हम यहाँ आए हैं कि तू हमारी जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर दे। कि मौला जिंदगी गुजर गई खाते कमाते, मन की चाहतों को पूरा करते करते, कि अल्लाह तेरा दीन मिटता रहा और हम ना मिटे, हम तमाशाई बने देखते रहे। कि अल्लाह अब तो हमको माफ कर दे। ये मजमा माफी की उम्मीद पर यहाँ जमा हुआ है कि अल्लाह जिंदगी बदल दे हमारी। हड्डियां गला दी हमने गुनाह करते करते, तेरी नाफरमानी करते करते। अब आंखें भी कमजोर हो गई कि अब इन आंखों से गुनाह करना चाहो तो गुनाह हो नहीं सकते। अब ये हाथ गुनाह करना चाहे तो गुनाह के लिए उठ नहीं सकते। अब ये कदमों की जान निकल गई कि अब गुनाह के रास्ते पर इसको ले जाना चाहे तो ये कदम उठ नहीं सकते। अल्लाह हमने छोड़ा क्या है? एक उम्मीद पर यह मजमा यहां जमा हुआ है कि अल्लाह आपका दीन पूरी हकीकत के साथ हमारी जिंदगी में कैसे जिंदा हो जाए। और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सारे आलम में बिखरी हुई है कि इनका ताल्लुक तेरी जात से कैसे वाबस्ता हो जाए। ये आपकी उम्मत आपको कैसे पहचानने वाली बन जाए, अपने नबी आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इसकी डूबती नैया कैसे पार लग जाए। इस फिक्र को लेकर यह मजमा यहां जमा हुआ है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला इस फिक्र पर, इस नक़्ल हरकत पर, इस दावत पर, इस मेहनत पर, ये जान माल के लगाने पर कितनी कुर्बानियां देता है हमारा ये मजमा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के दीन के तकाजे आए, इसको बैरून मुल्क सफर करना है। कोई बीवी का बिहेवियर बेच कर जाता है, कोई अपनी मोटरसाइकिल बेच कर गया। मेरे बुजुर्गों, कोई अपने जानवर बेचकर, कोई अपना ट्रैक्टर बेचकर अल्लाह के रास्ते में निकला कि अल्लाह तेरा दीन अपनी पूरी हकीकत के साथ जिंदा हो जाए। अल्लाह ताला इस नक़्ल हरकत पर, इस मेहनत पर, इस दावत पर, इस जुड़ने पर, जमा होने पर, जान माल लगाने पर, फिक्र करने पर, मेरे बुजुर्गों, पूना वालों, हमको देगा क्या, मिलेगा क्या? अगर इस दावत के तोहफे को, इस काम के नफ़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में जाहिर फरमा दे, आप यकीन मानो बुजुर्गों, खुशी के मारे आदमी की मौत वाक़ई हो जाएगी। फट जाएगा इसका सीना, कलेजा फट जाएगा इसका खुशी की वजह से। हाँ, सिर्फ डिप्रेशन में और गम में और टेंशन में ये आदमी मरता नहीं है।
خوشی میں بھی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. بڑا بھاری صدمہ آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت اس کے نفع کو دنیا میں ظاہر فرما دے تو خوشی کے مارے یہ مر جائے گا. ہاں، جیسے بڑا صدمہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، آدمی کوما میں چلا جاتا ہے، ICU میں چلا جاتا ہے. لوگ پوچھتے کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے کیمپ کا، یہ تو ہمارے نانا پیٹ کا، یہ تو ہمارے قصبہ پیٹ کا پہلوان آدمی تھا، ایکسرسائز جاتا تھا، فٹنس کلب، جم جاتا تھا، جم. یہ کیسے مرا؟ یہ کیسے ICU میں پہنچا؟ لوگ کہتے اس نے صدمہ لے لیا، ٹینشن میں گیا. بولے یہ ٹینشن میں گیا. اس کو کیا کمی تھی؟ بولے اللہ نے کیا کمی کر رکھی تھی اس کو؟ سب کچھ تو اس کے پاس تھا. یہ کیسے مرا؟ کہ اول تو نکاح کے 10 سال کے بعد اس کو اولاد ہوئی، بیٹا پیدا ہوا. اب بیٹا اس جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا، باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا. اچانک اللہ نہ کرے کسی حادثے کا اگر شکار ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو بوڑھے باپ کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے. ہائے میرے ہاتھ کو آیا ہوا بیٹا، جوان بیٹا نکل گیا. یہ اللہ کا بندہ، یہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی محبت میں اسی کو سوچ سوچ کر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. میاں بیوی ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. 40 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے، 70 سال سے بوڑھا بوڑھی میاں بیوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپس میں ایک تعلق، ایک لگاؤ، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے میاں بیوی میں. اب اگر اللہ نہ کرے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا صدمہ لے لیتا ہے. میری گھر والی چلے گئی، اس لیے کہ بزرگوں آج کل کی اولاد تو ماں باپ کو گھاس نہیں ڈالتی، ماں باپ کو پوچھتی نہیں. جب بیٹے ماں باپ کو نہیں پوچھتے تو بہو وہ تو کتنا ہے کرو، پرائی گھر کی ہے نا، وہ کائے کو پوچھے گی. یہی تھی بیچاری اللہ کی بندی، اپنے شوہر کی فکر کرتی تھی. اجی کیا ہوا؟ تم کو کھانا کیوں نہیں چل رہا؟ میں دیکھ لی تم پوری رات سوئے نہیں، کروٹیں بدلتے ہوئے میں نے تم کو کئی مرتبہ دیکھا، 2 3 مرتبہ تو تم واش روم جا رہے تھے استنجا کے لیے، پیشاب کے لیے. ہو کیا گیا تم کو؟ دن بدن تمہاری خوراک بھی کم ہو گئی، اب آدھی روٹی بھی تم کو نہیں چل رہی. 1 ہفتے سے بول رہی، بولے میں تمہارے بیٹے کو ابا کو دواخانے لے کے جاؤ، اس کو ہوش نہیں ہے. میں لے کر چلتی، بولے تم کو اچھے ڈاکٹر کو بتاتی، بولے میں بات کرتی ڈاکٹر سے، تم چلو. وہ بیچاری خیال کرتی تھی، پوچھتی تھی. وہ پوچھنے والی چلی گئی نا تو اس کا شوہر یہ بڑے میاں اپنی بیوی کے غم میں 2 4 6 مہینے میں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں صدمے میں. اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر صدمہ لے لیتا، اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی غم میں ڈپریشن میں چلی جاتی کہ میرا دھنی، میرا سر کا تاج چلے گیا، میری زندگی کیا کام کی. 4 جنے ہیں میں نے، 4 جوان بیٹے میرے، ایک بھی تو پوچھتا نہیں میرے کو. میرا تھا کون ان کے علاوہ؟ کوئی تو میری فکر کرتا تھا کیا ہوا، کیوں تیرے کو چکر آ رہی، چل اپن تیرا بی پی چیک کرا کے آئیں گے، شوگر ڈاؤن تو نہیں ہوگا، شوگر تیری بڑی تو نہیں. بیچارہ وہ فکر کرتا تھا اپنی بڑی بیوی کی، گھر والی کی. وہ سوچنے کو فکر کرنے والا چلا گیا. یہ اللہ کی بندی اپنے شوہر کے غم میں، اس کی موت کے صدمے میں یہ بھی ختم ہو جاتی. تو یہ دستور دنیا کا کہ بڑا بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ دارالعمل، کھیتی بونے کا زمانہ ہے. کام کرنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو، دین پر جان مال لگانے والوں کو اللہ وہاں نوازے گا کل قیامت کے میدان میں. اور جب یہ امت نوازی جائے گی، اللہ اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے اس پر کھولے گا. تو یہ اللہ کا بندہ جس نے دنیا میں جان اللہ کے دین کی نسبت پر لگائی، مال اللہ کے دین کی نسبت پر لگایا، پکے پکائے باغات اس نے قربان کیے، اللہ کے دین کا تقاضا آ گیا، بھائی اجتماع ہے، پونا ضلع کا اجتماع ہو رہا ہے اور تمہیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، جماعت تیار ہے، تمہیں جماعت کو لے کر جانا ہے. ایک طرف اس کا کمائی کا سیزن ہے، ایک طرف لگن سرا ہے، ایک طرف فصل کٹی ہوئی ہے، ایک طرف گنے کا پیمنٹ مارکیٹ سے، مل سے آنا ہے. سارے جھمیلوں کے اندر یہ پھنسا ہوا ہے اور یہ اللہ کا بندہ تقاضے پورا کر رہا ہے، جا رہا ہے سب کچھ کو اللہ کے حوالے کر کے. وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، وہ قربانی یہ دے رہا ہے کہ اللہ نے کہا او ابراہیم چھوڑو اپنے گھرانے کو، ہمارے نام پر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے.
یہ اللہ کا بندہ، کوئی اس کے گھر کا پرسان حال نہیں، اور یہ ملکوں میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس پر دے گا کیا، ملے گا کیا؟ کہ جب قیامت میں یہ نوازا جائے گا، اللہ اپنے عطا کے دروازے کھولے گے تو اللہ ایک ایک کو بلائے گا. بارامتی والوں تم بھی آ جاؤ، انداپور والوں تم بھی آ جاؤ، ڈاؤن والوں تم بھی آ جاؤ، ساسوڑی، جیجوری، لونا، نونن، سوپا والے تم کیوں پیچھے رہتے، تم بھی آ جاؤ. ارے گورندی والے کہاں گئے؟ انہوں نے تو پنڈال کھڑا کیا تھا ہمارے دین کے نسبت پر، انہوں نے محنت کی تھی، راتوں کو جاگا ہے انہوں نے. اللہ اکبر، راتوں کو جاگا ہے. 2 بجے رات کو ہم آ رہے اور وہ نوجوان شاید اس کے 3 دن بھی پتہ نہیں لگے ہو یا نہیں، اور رات کو 2 بجے چوکیداری کرتا. اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آ گئی اچانک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا تھا کہ جب بھی کوئی جنازہ آئے تو مجھے اطلاع دینا، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. ہاں، پتہ نہیں کتنا مجمع رات کو چوکیداری کر رہا تھا. تو حضور کی وہ حدیث ان کو دیکھ کر یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا تھا جب بھی کوئی جنازہ آئے مجھے خبر کرنا، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. ایک جنازہ آپ کی خدمت میں لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے باہر نکلے. آپ کا باہر نکلنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر روک دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آدمی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائے. یہ بھٹکا ہوا بدنام آدمی تھا، یہ بھٹکا ہوا بدنام آدمی تھا. آپ جیسی شخصیت، آپ جیسی ہستی اس آدمی کے جا کر جنازے کی نماز پڑھائے، یہ ٹھیک نہیں لگتا. آپ نہ جائے، کوئی اور پڑھا دے گا. حضرت عمر نے باقاعدہ روکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھانے سے. آپ رک گئے، آپ رک گئے، مجمع پر نگاہ ڈالی اور پھر پوچھا، ارے بھائی اس مرنے والے کو کبھی کسی نے کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ حضور نے پوچھا مجمع سے، اس مرنے والے کو کبھی کسی نے کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سارے مجمع پر سناٹا، سب خاموش. ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی ایک نیکی جانتا ہوں. کہا تم کیا جانتے ہو؟ کہ اللہ کے حبیب، ایک جماعت آئی تھی، قافلہ تھکا ماندہ تھا، وہ جسے تم سفر کر کے آئے نہ تھکے ماندے، وہ قافلہ تھکا ماندہ تھا، وہ جماعت تھکی ماندی تھی، اور اس نے اپنا سامان رکھا اور سستانے کے لیے پیٹ ٹکائی زمین پر، ذرا میں پیٹ کمر سیدھی کروں. اور ان کو ہوش نہیں تھا کہ اپنے سامان کی کچھ نگرانی کی ترتیب بناتے، اپنے سواریوں کو پھونٹے سے باندھتے. انہوں نے سواریوں کو بھی ایسے ہی چھوڑا اور سامان کو بھی یوں ہی چھوڑ کر وہ لیٹ گئے. تھکے ہوئے تو تھے ہی، ان کو گہری نیند لگ گئی اور وہ سو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دیکھا یہ مرنے والا ساری رات جاگتا رہا اور ان کی چوکیداری اور ان کی نگرانی کر رہا تھا. اتنا سننا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر تم پیچھے ہٹو، تمہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں. اور آپ نے آگے بڑھ کر اس مرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھائی. اور جب نماز سے آپ فارغ ہو چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا، اے مرنے والے، لوگ تیرے بارے میں کچھ کیوں نہ کہتے ہو، لیکن میں اللہ کا نبی کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے. اس لیے کہ انسان کی وہ آنکھ جو اللہ کے دین کے نسبت پر جاگی ہو، وہ آگ جہنم کی آگ نہیں بن سکتی. ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس آپ سفر کر رہے ہیں. ایک مقام پر اللہ کے نبی نے قیام فرمایا اور پھر پوچھا، بھائی آج ہماری رات کی چوکیداری کے لیے کون تیار ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں چوکیداری کروں گا. حضور نے طے فرمایا. چنانچہ جب صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوچھا ارے وہ ہمارا چوکیدار کہاں ہے جس کے ذمہ رات کو چوکیداری کی، جس نے ذمہ داری لی تھی؟ آپ کا یہ پوچھنا تھا کہ وہ صحابی گھوڑے پر سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا بھائی تمہارے ذمہ رات چوکیداری تھی، تم نے چوکیداری کی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری رات گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا رہا، چوکیداری کرتا رہا، اترا تو استنجا کے لیے یا وضو نماز کے لیے، اس کے علاوہ پوری رات میں گھوڑے کی پشت پر، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے چوکیداری نگرانی کرتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا او اللہ کے بندے، اب اس عمل کے بعد یہ جو تم نے عمل کیا نا چوکیداری اور نگرانی والا، اگر اس عمل کے بعد تم کوئی دوسری نیکی نہ بھی کرو، یہ نیکی تم کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ پوری رات یہ ہمارے مجمع نے چوکیداری کی ہے، پوری رات جاگتا تھا، اور کیسے کیسے ساتھی، ان کے 4 مہینے بھی شاید نہیں لگے، وہ چلا بھی نہیں، 3 دن بھی نہیں لگے ہو گئے، ایسے نظر آ رہے تھے۔ لیکن ہم کو نہیں پتا کس کا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں پر، اور کون سی نیکی نجات کا، مغفرت کا، ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اپنے کو کیا کمائی۔ تو کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ ان کو بلائے گا، آؤ میرے بندو، جان تم نے لگائی، راتوں کی نیندیں تم نے قربان کیے، ہمارے دین کی نسبت پر مال تم نے لگایا ہے، چلو آؤ اس کا یہ بدلہ، یہ بدلہ، یہ بدلہ۔ جب اللہ دینے پر آئے گا، کل قیامت میں نوازنے پر آئے گا، تو یہ اللہ کا بندہ، یہ دین کی محنت کرنے والا، دین پر چلنے والا، دین پر جان مال چھوکنے والا، اس کی تمنا کرنے لگ جائے گا، او ہمارے داتا، او ہمارے معبود، او ہمارے پروردگار، او ہمارے رب، کاش اے اللہ ہماری پوری زندگی، اے اللہ ہماری زندگی بھر کے گاڑے پسینے کی کمائی، او میرے داتا، میرے مولا، میری رتی رتی، ٹھکری ٹھکری، کوڑی کوڑی، پیسہ پیسہ، پائی پائی، یہاں تک کہ اللہ میرے رہنے کا مکان، میرے پہننے کے کپڑے، اللہ میری ہر سانس اگر دنیا کے اندر تیرے دین کو زندہ کرنے پر لگ جاتی، لٹ جاتی، کھپ جاتی، وہ میرے اللہ تیری عزت کی قسم یہ میری آخرت کی سب سے بڑی گہری زبردست کمائی بنتی۔ میرے بزرگوں، اس دین پر چلنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو اس کی قدر قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ دیکھو ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہم، اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ حضرت کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ عجیب بات فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ فرمانے لگے بزرگوں اللہ کے دین کی محنت کی، دعوت کی قدر کر لو، اللہ کے دین کی قدر کر لو۔ آگے فرمایا سن لو، اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چورو چکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، یہاں تک کہ دہریا، میرے بزرگوں پونا والوں کس کو کہتے ہیں دہریا؟ ناستک۔ کیا مطلب ناستک کا؟ وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں لفظ اللہ اور گاڈ اور بھگوان اور خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ نظام کائنات ایٹومیٹک بنا، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ اتنے بڑے پاپی کو بھی ایکڑوں میں زمین دیتا ہے، کھیتی دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، پلاٹ دیتا ہے، رو ہاؤس دیتا ہے، مال دیتا ہے، بنگلہ دیتا ہے، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری۔ فرماتے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے، اللہ سب کو دیتا ہے۔ اللہ دنیا اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ بزرگوں دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے۔ جو بیچارے اللہ کے بندے بھٹکتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے، کبھی چلا، کبھی 4 مہینے، کبھی اندرون، کبھی بیرون، کبھی پیدل، کبھی سواری، کبھی مقامی اعمال، 11 12 1 بجے تک یہ ہمارا عملہ گشتوں میں در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، گشتوں کے اندر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اللہ کا بندہ۔ یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو دین کی محنت کرتے ہیں، اور جو دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کے تقاضوں سے اپنا دامن بچاتے ہیں۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ میں سوچوں گا، میرا ارادے میں نام لکھو۔ دیکھو وہ جو اجتماع ہو رہا ہے نا چاکن کا، میں نے پکی نیت کے میں اجتماع سے جاؤں گا۔ اے اللہ 10 سال ہو گئے، نام تو لکھا تھا، نکلنے کے وقت پسری کھا جاتا ہے۔ آپ یقین مانی ہو اللہ اس کے باوجود بھی اس کا دانا پانی بند نہیں کرتا۔ وجہ کیا اس کی؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بزرگوں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے، اللہ سب کو دیتا ہے۔
اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے. جو دین کا کام کرتے اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے, اور جو دین کی محنت سے انشاءاللہ ماشاءاللہ سوچوں گا, میرے لیے دعا کرو, میں مشورہ کرتا ہوں, میرا ارادہ ہے, میں پکا جاؤں گا, اور جاتا نہیں, اللہ اس کو بھی دیتا ہے. اس کی وجہ کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت ہے, بے وزن ہے, بے قیمت ہے. اللہ سب کو دیتا ہے, اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی. اللہ دنیا نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے اور بھٹکوں کو بھی دیتا ہے. بڑھیا مکان, بڑھیا کپڑے, بڑھیا سواری. اور وجہ اس کی کہ دنیا بے حیثیت ہے اللہ کی نگاہ میں, اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے. اور کتنی مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, پوٹ بھرون, کتنی پیٹ بھر کے, خود اس کو نہیں پتا میں پونا کا, پمپری چنچو, نگڑی, آکوٹی کا, کانپور نگر, شتلا نگر, بجلی نگر کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں, اس کو خود نہیں پتا کتنی پراپرٹی ہے میرے پاس, کتنی شان بنائی میں نے, وہ خود نہیں جانتا کہ کہاں کا پلاٹنگ کر کے میں نے رکھی ہے. ادھر انڈی پیشوری کے اندر الگ, ادھر محمد واڑی کے اندر الگ, ادھر میرے بزرگوں الگ الگ جگہوں پر, بارامتی میں الگ, انداپور میں الگ, ڈاؤن میں الگ, ساسوڑی, جھیجوڑی, نیلا میں الگ. یہ خود نہیں جانتا کتنی میں نے جان بنائی ہے, کتنی پراپرٹی ہے میرے پاس, بینک بیلنس کتنا ہے, میرے اکاؤنٹ میں کتنا پڑا ہوا ہے, گھر والی کے اکاؤنٹ میں کتنا ہے, بچوں کے اکاؤنٹ میں کتنا ہے, گھر میں کیش کتنا پڑا ہے. یہ خود نہیں جانتا میں پونا کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں. کیا وجہ اس کی کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں, اللہ دنیا سب کو دیتا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سرکار مدینہ, تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, وہ اللہ آج کے زمانے کے بے دین کو, پاپی کو, دہریے کو, نافرمان کو, بے نمازی کو ایک گھونٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا. ہاں بھائی پونا والو, وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے کو پانی کے قطرے, پانی کی تھیم اور پانی کی بوندوں کو تک کا ترساتا, اس کو تڑپاتا, بوندوں کے لیے اللہ اس کو تڑپاتا. کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں, اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے. اور یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ کا, کہہ رہے یہ تو ہماری بات نہیں سنتا ہے, اس کی تشکیل کرو تو یہ کرن مارتا ہے, ہاتھ رکھنے نہیں دیتا, آنکھ بتاتا ہے, ہم کو کہتا ہے ہم کیا بیکار ہے کہ تمہاری طرح ہماری 4 مہینے کی تشکیل کر رہے, ہم کو تبلیغ میں 40 دن کے لیے چلو بول رہے. کون سے اللہ میں نے سکھایا یہ تبلیغ میں گھر چھوڑ کر جاؤ, بیوی چھوڑ کر جاؤ, بچے چھوڑ کر جاؤ, دکان چھوڑ کر جاؤ, کیا اللہ میاں آ کر ہماری دکان چلائے گا, کیا اللہ میاں ہمارے بچوں کو پالے گا. اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ, لیکن قربان ہے اس خالق کائنات پر, وہ اللہ اس کے باوجود اس کا دانا پانی بند نہیں کرتا. یہ ضابطہ نہیں ہے اللہ کا, ارے اس کی تشکیل کرو تو کرن مارتا, یہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتا, آنکھ بتاتا. یہ ہمارے منادی کے اذان سن کر یہ مسجد میں نہیں آتا. کتنی مسجدیں پنپور میں, چکڑچوڑ میں, نگڑی میں, آکوڈی میں, کالبور نگر میں کتنی مسجدیں ہیں, چاکر میں کتنی مسجدیں ہیں, ادھر جنر, نارائن گاؤں, منچر میں کتنی مسجدیں ہیں. یہ ہمارا بندہ اذان سن کر بولے ہمارے دربار میں نہیں آتا ہے, کیا کیا جائے؟ بولے میرے فرشتوں یہ پی سی ایم کی ہے نا, پمپری چنچوڑ میونسپل کارپوریشن, مہانگر پالیکا, اس میں ٹینڈر داخل کیا ہے. آج کل کام بہت تیزی سے چل رہے ہیں نا, تمہارے یہاں میٹرو کے کام چل رہے, اوور برج, فلائی برج, انڈر گراؤنڈ برج, بڑے بڑے ہائی وے بن رہے. اس نے ٹینڈر داخل کیا ہے, یہ چنچوڑ والے نے, پمپری والوں نے, پونا والے نے. اے میرے فرشتوں, ہم تو اس کا ٹینڈر کسی حال میں پاس ہونے نہیں دیں گے. یہ ہماری بات نہیں سنتا ہے, ہمارے منادی کی مؤذن کے اذان پر, آواز پر مسجد میں نہیں آتا ہے. اس نے پونا بائی پاس پر ایک فارم ہاؤس بنانے کا اس نے پلاننگ کیا ہے. کہتا ہے میں مکرانہ جا کر ماربل لاؤں گا اور گرے نگر ماربل کے اندر بنگلہ تیار کروں گا, رو ہاؤس بناؤں گا میں. بولے میرے فرشتوں, ہم تو اس کا رو ہاؤس, اس کا فارم ہاؤس کسی حال میں بننے ہی نہیں دیں گے, اس میں ارتھنا ڈالے کے رکاوٹ پیدا کریں گے. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ کا, اللہ دنیا سب کو دیتا ہے. تم دین کا کام کرو یا نہ کرو, اس کے دربار میں آؤ یا نہ آؤ, اس کی اطاعت گزار بندے بن کر زندگی گزارو یا باقی اور پاپی نافرمان بن کر, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بات ہمارے مجمع اچھی طرح سمجھ لے, اللہ دنیا تو ہر کس و ناقص کو دے دیتا ہے, لیکن وہ اللہ اپنا دین ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں دیتا. دنیا سب کو ملتی ہے لیکن دین سب کو نہیں ملتا. بہت گہری بات آپ سے عرض کرتا ہوں بزرگوں, دنیا سب کو ملتی آتی ہے, اللہ سب کو دیتا ہے, لیکن دین ہر ایک کو نہیں دیا کرتا اللہ. اور جس طرح سے اللہ ہر ایک کو اپنا دین نہیں دیتا, ایسے ہی اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں دیتا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. تمہارا پمپری چنچوڑ, کالبور نگر اور نگڑی اور آکوڈی نہیں, ولبھ نگر نہیں, روپی نگر نہیں, دنیا بھری ہوئی صلاحیت مندوں سے
ایک سے ایک جغادری، ایک سے ایک چودھری، ایک سے ایک مہارتی، ایک سے ایک تیسمار خان آپ کو ملیں گے۔ صلاحیت مندوں کی بزرگوں دنیا میں کمی نہیں ہے، ملک والے، مال والے، عہدے والے، کرسی والے، علم والے، ہنر والے، استعداد والے، صلاحیت والے، بولنے والوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ دنیا صلاحیت مندوں سے بھری ہوئی ہے، ایک سے ایک مہارتی، ایک سے ایک جغادری اور ایک سے ایک چودھری آپ کو ملے گی۔ لیکن یہ دین اور دین کی محنت، یہ دعوت اور دعوت کی محنت، یہ اللہ رب العزت کی وہ چنندہ نعمت ہے جو نہیں اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ ہاں، جب اللہ اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے، پرموشن دینا چاہتا ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اپنے مخصوص خزانوں سے جب اللہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، یہ اپنے گوران بھاشا میں سمجھ لو نا میرے بزرگوں، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے، وہ اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے، وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے۔ کیا مطلب بزرگوں؟ وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں، وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے۔ اور یہ کوئی میری تمہاری بات تو ہے نہیں، سرکار کا فرمان ہے، آقا مدنی کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، پھر وہ اللہ اس کو دین کا شعور، دین کی فراست اور دین کا فہم مرحمت فرماتے ہیں۔ وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے، وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ملے گی ہم کو۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کا شعور اور دین کی فراست مرحمت فرماتے ہیں، اللہ اسے دین کا کام لیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دنیا میں اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہے اگر تم ہماری اس نعمت کی قدر کرو گے، ہم اپنی نعمت میں اضافہ کریں گے۔ کیا اضافہ؟ کہ اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والوں کو دین پر استقامت دے گا، کیسے ہی حالات، کیسی ناگواریاں، کیسی فتنے اس کے سامنے آ جائے، لیکن یہ دین سے سمجھوتا نہیں کرے گا، دین کو چھوڑے گا نہیں، دین کی دھجیاں نہیں اڑائے گا، دین کے جنازے نہیں نکالے گا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیچے گا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا شکر پر، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم قدردانی کرو اپنی نعمت کو بڑھائے گے، اور نعمت کی قدردانی پر اللہ استقامت دیتا ہے، اور استقامت ایسے ملے گی کہ امید ہے اللہ کی ذات سے اس دین کی قدر کرنے والے کا جس دن جنازہ اٹھے گا وہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا۔ یہ اللہ قدردانی پر دیتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناقدری کرو گے، تم اتنی بڑی ہم نے تم کو نعمت دی، ایمان کی مایا عطا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم نے تم کو پیدا کیا، اور تم اپنا مقام نہیں پہچانو گے اور اس کی ناقدری کرو گے اور اس کی ناشکری کرو گے۔ اللہ فرما رہے ہو ہمارے بندو، ہماری عزت کی قسم، پھر ہم نعمتوں کے دینے والے نعمتوں کو چھیننا بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیوں میرے بزرگوں، جس اللہ نے ہماری اور آپ کی آنکھوں میں بینائی رکھی ہے، دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ اس طاقت کو چھین کر اندھا بنانا بھی جو جانتا ہے۔ جس اللہ نے ہاتھ میں پکڑنے کی، پیر میں چلنے کی طاقت رکھی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت رکھی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ اس طاقت کو چھین کر لنگڑا، لولا، گونگا، اندھا بہرا بنانا بھی تو جانتا ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ کی، اور شکر پر، قدردانی پر اللہ اس کو بڑھاتے، اور ناقدری پر دی ہوئی نعمت بھی چھین جاتی ہے۔ اس لیے قدردانی ہے کہ یہ ہمارا مجمع اللہ کے دین پر اپنی ضرورت سمجھ کر آئے، کہ ہم پونا والے اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ کا دین ہم پونا والوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کے دین کے، اللہ کے دین کو ہماری آپ کی ضرورت نہیں۔ یہ تو وہ مقدس، متبرک، مبارک میدان ہے جو اپنی ذات سے اپنی ضرورت سمجھ کر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی پر اس کی کوکھ سے جنم لینے والی نسلوں کو دین کا داعی شیدائی بنائے گا، اور آدمی اعراض کرے گا، جان بچائے گا، جی چھڑائے گا۔ اللہ فرما رہے ہمارے بندو، ہماری عزت کی قسم، ہم تم سے اس نعمت کو چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیں گے۔ وَاسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم اس نعمت کی ناقدری کرو گے، مقصد سے ہٹو گے، جان بچاؤ گے، تو ہماری عزت کی قسم، ہم پھر نئی قوم کو لائے گے اس میدان کے اندر۔ دعوت کا نور، ایمان کا نور، دین کا نور ہم کے دلوں کے اندر اتاریں گے، اور ہم ان سے اپنے دین کا کام لیں گے۔ اور اللہ فرما رہے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرما رہے میرے بندو، کوئی چیز میرے دست قدرت کے باہر کی میں یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔
اس لیے آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر آئے. اور ایک بات سمجھ لے, اللہ دین انٹرسٹڈ بندوں کو دیتا ہے, جن کے دلوں میں دین پر چلنے کی چاہت ہو, طلب ہو, کڑن ہو, فکر ہو. اور آدمی چاہے ہی نہیں, آدمی اس کا دل ہی نہ چاہے دین پر چلنا. تو میرے بزرگوں, جس طرح اللہ مستغنی اور بے نیاز ہے, جس طرح اللہ غیرت والے, اللہ کا دین بھی ویسا ہی غیرت والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا دین طلب والوں کو دیتا ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. ہمارے اپنے اندر ہی داعیہ نہ ہو اللہ کے دین پر چلنے کا, ہمارے اپنی نیت اور عزائم اور ارادے نہ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا دین مٹ رہا, ہمارے اپنے گھر کی چار دیواری خدا کی نافرمانی اور عیاشی اور بدماشی کا اڈا بنتی جا رہی ہو. گھر کے جوان, گھر کے بوڑھے, گھر کے چھوٹے, گھر کے بڑے, سب خدا کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے. اور میرے بزرگوں, ہمارے تمہارے دلوں کے اندر اس کا احساس باقی نہ رہے. ہمارا تمہارا دل پتھر بن چکا ہو, دل و دماغ پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہو, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے دین کی دھجیاں ہمارے گھروں کی چار دیواری سے دین کے جنازے اٹھ رہے ہوں, اور اس پر ہمارا تمہارا دل کڑتا نہیں. یہ آنکھیں نو آنسو بہانا چھوڑ دیا اور دل پتھر بن چکا ہو. دل و دماغ پر اندھے پن کا, غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہو. اور پھر یہ ہماری غفلت, ہماری سستی, ہماری بے فکری اور کاہلی کے باوجود وہ اللہ میرے کو اور آپ کو دعوت کی سزی مبارک میدان میں چلائے. وہ اللہ مجھ کو آپ کو اپنا دین عطا کرے. میرے بزرگ, اللہ سوال کر رہا ہے, او پونا والو, کیا ہمارا دین تمہاری نگاہ میں اتنا ہلکا, اتنا سستا اور اتنا گھٹیا اور اتنا گرا پڑا ہے کہ تم دین پر آنا نہ چاہو اور تم دین کی محنت کرنا نہ چاہو, اور ہم تم سے زبردستی ہم تم سے اپنے دین کا کام لیں, ہم تمہیں زبردستی اپنا دین عطا کرے کہ ہمارا دل اتنا ہلکا اور گھٹیا اور گرا پڑا ہے کہ تم پر دین پر آنا پسند نہیں کرے, اور ہم تم کو زبردستی دین میں. اللہ کی طرف سے دین زبردستی ٹھوسا نہیں جاتا, وہ تو اللہ بندے کی طلب پر دیتا ہے. حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ برکتہ بارہا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے ابو طالب کا. کون ہے ابو طالب, کیا مانا ابو طالب کا, طلب کرنے والے کا باپ. کون ہے یہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے, اور چچا کا جو درجہ اور مقام ہوتا ہے باپ کے برابر کا ہوتا ہے. باپ کی وفات ہو گئی, باپ انتقال کر جائے, چچا باپ کے درجے میں آ جاتے. اور یہ ایسے چچا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, جنہوں نے ہر لائن سے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا, آپ کا ہاتھ بچایا, آپ کی خدمت کی دل و جان سے. اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے. آپ اپنی والدہ محترمہ ماں آمینہ کے پیٹ میں تھے, اس وقت آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا کر دنیا میں بھیجا. آپ کے دادا ہے عبد المطلب, انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا. میں اپنے پوترے کی پرورش کروں گا, لیکن اللہ کو یہ منظور تھا, یہ دادا عبد المطلب بہت جلد اللہ کو پیارے ہو گئے, تو یہ ابو طالب آگے بڑھے, میں اپنے بھتیجے کی پرورش کروں گا. بہت خدمت کی دل و جان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کھلایا پلایا, آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا, آپ کے کام کاج میں آپ کا ساتھ دیا, آپ کا ہاتھ بچایا. اور بڑی باروب شخصیت تھی ابو طالب کی, سارے مکے کے مارکیٹ میں ان کی چھاپ تھی, چلتی تھی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ابو طالب ہوتے مکے میں کسی مائی کے لال کی کیا مجال, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے. اور اگر ابو طالب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اللہ کے نبی کو تنہا اکیلا پا کر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا, یا یہ کہ برا بھلا کہتا, ڈراتا, دھمکاتا, اور ابو طالب کو اس کی بھنک لگ جاتی, اوہو کسی نے میرے بھتیجے کو ڈرایا ہے, دھمکایا ہے, ڈانٹا ہے, برا بھلا کہا ہے. یہ وہاں پہنچ جاتے اور اس کو پکڑ کے کہتے, کیا سمجھ رکھا ہے تم نے میرے بھتیجے کو, وہ یتیم ہے, کہا خبردار آئندہ اگر آنکھ بھی اٹھائی اس کا انجام برا ہوگا. اور دوڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ابو طالب, اور عرض کرتے, بھتیجے فکر نہ کرو, گھبراؤ مت, دیکھو سنو, میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اتنی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, جس دعوت کو, جس تبلیغ کو, جس محنت کو, جس نقل و حرکت کو, جس دین کو لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے, اس محنت میں ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا, آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا. ایسے تو دل و جان سے خدمت کی, ہاں نکاح کروایا, نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اما جان مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلا نکاح, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح ابو طالب نے کروایا. بڑی محبت حضور سے,
لیکن جو مقصد تھا نبی کے دنیا میں آنے کا، تبلیغ، دعوت، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، وہ اللہ کیسے کرتا دھرتا ہے، وہ اللہ کیسے قدرت والے ہے، وہ اللہ کیسے خالق ہے، کیسے مالک ہے، کیسے رازق ہے. یہ جو محنت تھی بزرگوں دعوت کی، مخلوق کو خالق سے جوڑنے والی، اس میں ابو طالب نے اپنے ہاتھ اوپر کر ڈالے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا. جانتے ہو میرے بزرگوں، یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا. بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. یہ ساتھ نہ دینے کے کام میں نہ لڑنے کی نحوست ہے. آج لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب تبلیغ، اللہ اکبر، اس نے تو پورے علاقے کا نقشہ بدل دیا. لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کی زندگی میں تبلیغ نے انقلاب پیدا کر دیا. آج ہم کو اس کی مانیتا ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں ہم اس کا کہ واقعی کل تک ہمارا علاقہ یہ پونا، ستارہ، سانگلی، کرار، کولہاپور، شولاپور مسلمان پہچانا نہیں جاتا تھا تبلیغ سے پہلے. نام پوچھو تو گنپت بھائی، دھولو بھائی، بھولو بھائی، راجو بھائی، پھتو بھائی، اس طرح کے نام تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. گئی دور دور تک اس کی چار دیواری میں گھروں کی، ان کے گھر کی ماں بہنوں کی زندگی میں کئی دور دور تک اسلام کی دین کی جھلک نظر نہیں آتی تھی. یہ حال تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، دعوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے. پہچانا نہیں جاتا تھا مسلمان. آج اللہ نے اس قوم کی برکت سے کم سے کم اس کی شناخت تو ہوئی. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت چاہیے. آج لوگ اس کا اقرار کرتے کہ واقعی تبلیغ نے پورا ماحول بدل دیا. اجڑی ہوئی مسجدیں دعوت کی برکت سے آباد ہوئی. ورنہ ایک وقت ایک حال یہ تھا، ہماری مسجدیں کھنڈر پڑی ہوئی تھی، ویران پڑی ہوئی تھی. بزرگوں مسلمان مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر پتے کھیلتا تھا، تاش کھیلتا تھا. اور مسلمان مسجد میں نماز کے لیے کیا آتا؟ نوجوان یا تو مچنے کے لیے آتا تھا، پیشاب کرنے کے لیے، یا بعض علاقوں کے اندر یہ ماحول تھا کہ لوگ اپنی ناپاکی کا غسل اتارنے کے لیے مسجد میں آتے تھے. یہ حال تھا مسجدوں کا. بیٹ پڑی رہتی تھی، گدھے اور کتے لوٹتے تھے مسجد کے اندر، گوبر اور لیک پڑی رہتی تھی مسجد میں، کھنڈر تھی مسجدیں. آج لوگ کہتے ہیں واقعی تبلیغ کی وجہ سے اجڑی ہوئی مسجدوں کو اللہ نے آباد کیا. پورے علاقے کے اندر دور دور تک مدرسے کا کوئی نام و نشان نہیں. وہاں یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بمبئی سے لے کر بنگلور تک 1500 کلومیٹر کی پوری پٹی پر ایک مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا. لوگ پسند نہیں کرتے تھے. اپنے بچے کو حافظ بنائے، اپنے بچے کو عالم بنائے، مفتی بنائے، قاری بنائے، محدث بنائے، مفسر بنائے. لوگ کہتے تھے ارے بولے یہ پڑھ کر کرے گا کیا، ملا بن کر، مولوی بن کر، یہ کھائے گا کیا، بال بچے کو کیا کھلے گا. یہ ذہن تھا امت کا تبلیغ سے پہلے، دعوت سے پہلے. آج اللہ نے اس قوم کی برکت سے علماء کا، حفاظ کا ایک جال بچھا دیا. ورنہ یہ ہمارا پونا جیسے پونا، میرے بزرگوں رمضان مبارک کے اندر قرآن پاک سنانے کے حافظ نہیں تھے ہمارے پاس میں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. وہ بہار والے، یو پی والے، بنگال والے 6 مہینے پہلے ان کو خط لکھنا پڑتا تھا. حافظ صاحب 4 مہینے کے بعد رمضان کی آمد ہے، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، گزارش ہے، ہماری درخواست ہے عاجزانہ کہ اگر آپ مہاراشٹر تشریف لے آئے، پونا تشریف لے آئے، آپ کولہاپور تشریف لے آئے، آپ کا احسان ہوگا. کم سے کم لوگ رمضان میں قرآن تو سن لے، ختم قرآن تو ہو جائے ہماری مسجد کے اندر. پونا جیسے پونا کے اندر چند مسجدوں کے اندر ختم قرآن ہوتا تھا. یہ حال تھا میرے بزرگوں. ایک حافظ نہیں. اور اب اللہ نے حفاظ کا ایسا جال بچھا دیا، اب ان کو اگر قرآن سنانا ہو تو ان کو مسجدیں نہیں ملتی. ایک مسجد کے اندر کئی 2 حافظ، کئی 4 حافظ، کئی 6 حافظ قرآن سنا رہے. پوری کمیٹی مسجد کے بیٹھ کر مشورہ کرتی ہے. الحمدللہ کیا کہنے، بولے اللہ نے اپنے محلے کے اندر اس سال 6 حافظ تیار کیے، اپنے کو 6 کو موقع دینا ہے. اب 6 کو کمیٹی بلا رہی ہے، مسجد کی ایک کمیٹی، اور اس کا مشورہ کرتی ہے. حافظ صاحب آپ 4 رکعت پڑھا لیں، آپ 8 رکعت پڑھا لیں، آپ 4 رکعت پڑھا لیں. ہو گیا یہ 20 رکعت. 2 کہہ رہے ہمارا تو آپ نے بلایا اور کچھ طے نہیں کیا، ایسا کرو. بولے حافظ صاحب آپ جو ہے عشاء اور وتر پڑھاتے. ایک کہا آپ نے تو میرا کچھ ہی طے نہیں کیا، ان کو تو عشاء اور وتر تو دے دی، لیکن میں کیا کروں. آپ حافظ صاحب کیا کہتا ہے مینجمنٹ کا عملہ کہ حافظ صاحب آپ جو ہے سامنے بن جائے. حافظ صاحب اگر ادھر ادھر پڑھنے میں ان کو مشابہ لگے تو آپ کا کام لقمہ دینا ہے. او اللہ کہاں ایک نہیں تھے. اللہ نے میرے بزرگ اب اتنے حفاظ تیار کیے، اب ان کو قرآن سنانا تو ان کے پاس مسجدیں نہیں. یہ دعوت کی برکت ہے، ہم اس کو اقرار کرتے ہیں. کیسی برکت دعوت کی. تبلیغ والوں نے پکڑ کے اس کو لے کر گئے. چل جماعت میں ہمارے ساتھ 3 دن لگا. اب 3 دن کے لیے لگ گیا. اب بڑا عمل دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم ہے. اب جیسے تعلیم شروع کی، فضائل قرآن میں سے پڑھا جاتا ہے. اب اس نے سنا اللہ کے بندے نے کہ کل قیامت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا او میرے بندے پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا.
یہ ایک قرآن پاک کی آیت پڑھے گا اللہ اس کا ایک درجہ، دوسری پڑھے گا دوسرا، تیسری پڑھے گا تیسرا، اب 6666 آتے، اندازہ لگائیے اللہ حافظ قرآن کو کیا مقام دے گا۔ اب یہ سن رہا ہے بیٹھ کر تعلیم کے حلقے میں، پڑھنے والے نے وہ حدیث ختم کی نہیں کہ فوراً دوسری پڑھی۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا نور کا تاج پہنائے گا کہ ساری دنیا مل کر اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ پھر سن رہا اس نے بیٹھے بیٹھے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے خاندان کے ایسے 10 آدمی جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یہ حافظ صاحب آگے بڑھے گے، کہیں گے اللہ یہ میرے چچا، انہوں نے مجھے مدرسہ بھیجا جس کی وجہ سے میں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، ایسا یہ میرے پھوپا ہے، انہوں نے میرے کو مدرسہ بھیجا، یہ میرے ماموں ہے، میرا بھائی ہے، یہ میرے والد ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، انہوں نے مجھے مدرسہ بھیجا، اس کی وجہ سے میں نے یہ نعمت حاصل کی، اور تو ان کو آج جہنم میں ڈال رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حافظ کی سفارش پر اس کے خاندان کے ایسے 10 آدمی جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، حافظ صاحب اپنی سفارشوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب 3 دن لگا کر آیا یہ بیچا ہی نہیں کہ اللہ میری زندگی تو نکل گئی، اب میں چاہوں بھی تو حفظ پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن اس نے سوچا کہ اب میں اپنے بچے کو مدرسہ بھیجوں گا، چاچا نے سوچا میں بھتیجے کو بھیجوں گا مدرسہ، ماموں نے سوچا بھانجے کو بھیجوں گا، باپ نے سوچا بیٹے کو بھیجوں گا، بھائی نے اپنے بھائی کو بھیجا مدرسے کے اندر کا داعیہ پیدا ہوا۔ کتنے اللہ کے بندوں کو میں روتے ہوئے دیکھا کہ مولانا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، میں خوشی سے رو رہا ہوں، یہ میرے غم کے لیے خوشی کے آنسو ہے۔ 2 بیٹے بولے میرے، ایک مظاہر سہارنپور میں پڑھتا ہے اور دوسرا دیوبند میں پڑھا ہے، اور وہاں تیسرا جو ہے نا وہ ابھی ماں کی گود میں وہ دودھ پیتا ہے، لیکن میں نے نیت کی ہے کہ میں اس کو بھی مولانا حافظ عالم بناؤں گا۔ کون ہے کہنے والا؟ کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، کوئی محدث نہیں ہے، کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے، یہ کہنے والا پکا بیپاری ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، جج ہے، اور وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ میرے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کام کی برکت، دعوت کی برکت، تبلیغ کی برکت کہ اللہ نے جہاں ایک مدرسہ نہیں تھا مدرسے کا جال بچھا دیا علاقے کے اندر، مکاتب کو جانتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے علماء کرام اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے آنکھوں کے تارے، انہوں نے دیہات میں ایسی محنت کی، 7 سال کا 8 سال کا بچہ میرے بزرگوں اس انداز میں قرآن پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ اس کی سن لو تو آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ دعوت کی تبلیغ کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مدارس زندہ ہوئے، مکاتب وجود میں آئے۔ مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے بیت اللہ کی زینت بھی یہ دعوت ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کون جاتا تھا تبلیغ سے پہلے حج کے لیے؟ جوان آدمی کو کون آ اللہ نے تیرے کو مال دیا ہے جا حج کر کے آئے، بولے میں کیا مر رہا گیا میرے کو حج کو بھیج دیں؟ کیا مطلب؟ شباب ہے، جوانی ہے، امنگ، ارمان، چاہت، خواہش پوری کر لینے دو۔ جب میرا پاپ کا پوٹلا بھر جائے گا، پاپ کا گھڑا بھر جائے گا، اب میرے میں گناہ کی سکت باقی نہیں رہے گی، میری آنکھیں جواب دے دے گی گناہوں کے کرنے سے، ہاتھ پیر جواب دے دیں گے، ہاتھوں میں لاشا آ جائے گا، لاٹھی آ جائے گی، اس وقت جاؤں گا میں بیت اللہ۔ یہ امت کا ذہن تھا، یہ لوگوں کا ذہن تھا دعوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے۔ وہ تو زبردستی وہ بڑے میاں کو گھروں کے بچے تیار کرتے، ابا گنے کے پیسے آئے، ابھی آپ نے زمین بیچی نا ابا، بہت اچھی پیسے آئے ہیں، ہم آپ کو بیچتے جاؤ، جا کر حج کر کے آؤ۔ مولانا فرماتے تھے بڑے میاں کو، باپ کو خوشی نہیں ہوتی تھی کہ بچے میرے کو حج کو بھیج رہے، بلکہ بڑے میاں رونا شروع کر دیتے تھے، کیوں ان کو رونا آ رہا ہے؟ یہ گھبراتے تھے، ڈرتے، اللہ میرے کو یہ حج کو بھیجنے میں زندہ سلامت واپس آؤں گا یا نہیں؟ روتے تھے بڑے میاں۔ اور بھیجنے والوں کا بھی یہ ذہن تھا کہ ابا واپس آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ احرام کی جو چادریں ہیں یہ کفنی کی بدی ہوئی شکل ہے، آپ وہیں دفن ہو جانا۔ بھیجنے والے اس خیال سے بھیجتے تھے۔ آج اس دعوت کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے کہ یہ ہاتھ لگا تبلیغ والوں کے، اب رمضان حج کا زمانہ چل رہا ہے، اب حج کے زمانے میں جماعت فضائل حج کی تعلیم کرتی ہے۔ اب جیسے اس نے کتاب کھولی، اس نے فضائل حج پڑھنا شروع کیا، جس نے ایک حج کیا اس نے گویا اپنے فریضے کو ادا کیا، اور جو 2 حج کرتا ہے اس نے اللہ کو قرضہ دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ اس کے بال پر، اس کے کھال پر جہنم کی آگ تو کیا دھوئیں کو بھی حرام کر دیتا ہے، یعنی وہ حاجی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نے سنا اسی فضائل کے حلقے میں حاجی کبھی کرنار نہیں ہوتا، مفلس اور قلاش اور فقیر نہیں ہوتا، جتنا یہ حج پر خرچ کرتا ہے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اس کو دنیا میں ہی واپس کرتا ہے، اور اگر اس کو دنیا میں نہ ملا تو ہمارا ایمان ہے اللہ اس کو آخرت میں ضرور نوازے گا۔ پھر اس نے اسی تعلیم کے حلقے میں سنا کہ جب حاجی طواف وداع سے فارغ ہو جاتا ہے،
جیسے ہی پیٹ کرتا ہے بیت اللہ کی طرف پلٹتا ہے یہ فوراً پیچھے سے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر پڑتا ہے. او پمپڑی چنچو نگڑی آکوڈی والے، جا رہے ہو نگڑی، جا رہے ہو آکوڈی، جا رہے ہو چاکن، دیکھو تم پاک کے دربار سے پاک ہو کر جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو دھو دیا ہے. اب تو آج تم گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہو جیسے آج تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. جاؤ، جا رہے ہو چاکن، اپنی نئی زندگی شروع کرو. اللہ نے جتنے زندگی بھر کے گناہ تھے سب معاف کر ڈالے. کہ حاجی اس حال میں اپنے وطن لوٹتا ہے کہ اس کے عمل میں بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. پھر اس نے اسی تعلیم کے حلقے میں سنا کل قیامت میں اللہ حاجی کے خاندان کے ایسے 200 آدمی جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یہ حاجی صاحب اپنی وجہ سے ان کو جنت میں لے کر جائیں گے. اب اندر داعیہ پیدا ہوا. کتنے جوانوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا، مولانا 10 سال ہو گئے، 5 سال سے مستقل نمبر لگا رہا، پیسے بھی جمع کر رہا، کوشش بھی کر رہا، لیکن بولے میرا کچھ حج کو جانا ہو رہا نہیں. پتہ نہیں اللہ نے بدھ قسمت کے مقدر میں حج لکھا ہے نہیں، سب اللہ نے میرے کو دے دیا، بس ایک تمنا ہے اللہ میرے کو بیت اللہ پہنچائے. یہ داعیہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تبلیغ کی برکت، دعوت کی برکت کہ اللہ نے حج جیسی عبادت کو زندہ کیا. آج دیکھو نگاہ ڈالو، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے بیت اللہ میں. فرائض کا نہ سنتوں کو کون پوچھتا تھا؟ عمرہ، رمضان کا عمرہ پتہ ہی نہیں. یہاں تو سنتوں کے جنازے نکلے ہوئے تھے، فرائض کے تو سنتوں کا کیا اہتمام. لیکن اس نے اسی تعلیم کے حلقے میں سنا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا وہ ایسا جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے حج کیا ہو. اب دیکھو بھرا ہوا ہے، رات دن 24 گھنٹے پیر رکھنے کی جگہ نہیں حرم میں. یہ دعوت کی برکت، تبلیغ کی برکت. ہمارا یہ عملہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، مانتا ہے یہ کہ واقعی تبلیغ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا. کتنے بے نمازی بن گئے، کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی، کتنے حرام کمانے والوں نے حرام سے توبہ کی. واقعی دعوت نے ایک انقلاب پیدا کر دیا پوری دنیا کے اندر، پورے عالم میں، پوری امت کے اندر. اب اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی پھر کیا ہو گیا، آپ اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ واقعی تبلیغ بہت اچھی، تبلیغ کا کام بہت اچھا، لاکھوں کروڑ انسانوں کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہوا ہے، ماں بہنوں میں حیا شرم پردہ زندہ ہوا، کتنے ایسے غلط کمائی کرنے والے، حرام کمائی کمانے والوں نے حرام سے توبہ کی، سود کے دھندے کرنے والے، بیعت سے پیسے کمانے والوں نے سود اور بیعت سے انہوں نے توبہ کر کے حلال کمائی شروع کر دی. پھر آپ جب مانتے ہو اس بات کو کہ واقعی تبلیغ نے ایک نیا انقلاب پیدا کیا تو بھئی آپ کو بھی تو کام میں لگنا چاہیے. آپ کے چلے کا کیا، آپ کے 4 مہینے کا کیا، آپ کو بھی تو دنیا کے ملکوں میں جماعتوں میں جانا چاہیے. آپ کو بھی تو روزانہ اپنی مسجد سے کنیکٹڈ منسلک ہونا چاہیے. آپ کے 2.5 گھنٹے کی ترتیب کا کیا، آپ کے ماہانہ 3 دن کا کیا، آپ کے چلے 4 مہینے کا کیا. میرے بزرگوں ہمارا جواب آتا ہے بھائی ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، ہم تو دنیا دار آدمی ہیں. 4 مہینے کی آپ بات کرتے ہو، 4 دن کی ہمارے پاس فرصت نہیں. گھر جاؤ تو گھر کے مسائل اور باہر نکلو تو باہر کا ٹینشن. رات میں 12 1 بج جاتا ہے گھر پہنچتے اور باہر کے پرابلمز نپٹتے سالو کرتے 1 2 بج جاتے. روزانہ گھر والے کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے کہ تم رات کو دیر سے آتے ہو. یہاں سر کھجانے کی فرصت نہیں اور آپ ہم سے 4 مہینے کی بات کرتے ہو. پونا والو پھر تو ہمارے اس جواب کا کیا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کے دین کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے جس کو باہر نہ بچہ، نہ فیکٹری، نہ جاب، نہ نوکر، نہ چاکر، نہ دکان، نہ کھیتی، نہ باغات، نہ تجارت، نہ منڈی، وہ اللہ کے دین کا کام کرے. ایک بات ہمارا عملہ اچھی طرح سمجھ لے، جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی ویلیو، اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی عقیدت، اس سے محبت اور اللہ نے جس کو جو کچھ بھی دے رکھا ہو، جب تک وہ اللہ کے دین کی نسبت پر بے وزن اور بے قیمت بن نہیں جاتا ہے، اس رب کی قسم وہ اللہ اس کو کبھی اپنا دین نہیں دے گا. پھر یہ دین کو نہیں چھوڑے گا، دین اس کو چھوڑ دے گا. یہ دعوت و تبلیغ اس کو نہیں چھوڑے گا، دعوت و تبلیغ اس کو چھوڑ دے گی. ہم جو کہتے نا ہمارے ساتھی بیٹھ گئے، اب وہ ہمارے کام کے نہیں رہے. ہم کہتے کس میاں نے اس کو دودھ پلایا ہے. آدمی دعوت و تبلیغ کو سمجھنے کے بعد گھر چھوڑ جائے، گھر میں گھس کر بیٹھ جائے. میرے بزرگوں کوئی گھر بیٹھتا نہیں، اس کو گھر بٹھایا جاتا ہے. کوئی کام سے بھاگتا نہیں، اس کو کام سے بھگایا جاتا ہے. کوئی کام سے بیٹھتا نہیں، اس کو کام سے بٹھایا جاتا ہے. کب؟ جب اس کے دل میں خفت اور ہلکا پن آتا ہے. دعوت کی، دین کی اہمیت اور قدر اس کے دل سے گھٹتی ہے اور یہ اپنی دنیا سجانے کے لیے اللہ کے دین کے تقاضوں کو لات مارتا ہے. اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں، بولے میرے کو نہیں جمے گا، بولے میری بزنس میٹنگ ہے، بولے میرا ٹینڈر کی تاریخ ہے، میرے کورٹ کی تاریخ ہے، چاہے اللہ کا دین مٹ رہا ہو، دین یتیم اور دین کی درجہ اڑ رہی ہو. لیکن جب یہ اپنی دنیا کو ویلیو دیتا ہے اور اللہ کے دین کو ہلکا سمجھتا ہے، پھر اللہ اس کو نویر کر دیتا ہے کہ اے بابا جب تیرے کو ہمارے دین کی ضرورت نہیں تو جا، ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں، تو گھر بیٹھ، وہیں تو اچھا دکھتا ہے. اللہ مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے. تو بات یہ چل رہی تھی، یہ ابو طالب اتنی قربت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نسبت، رشتہ داری، رات دن کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا. اندر انٹرسٹ نہیں تھا، بے طلبی تھی، بے فکری تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ایمان نہیں دیا.
बेईमानी की हालत में, कुफ्र की हालत में जनाजा उठाए अबू तालिब का। ये साथ न देने की नहुसत है। यही अबू तालिब, इनके इंतकाल से पहले चंद चौधरी आ गए, मक्के के सरदार, गुरु भंटार, जिम्मेदार किस्म के लोग, और आकर उन्होंने अबू तालिब को पकड़ा और उनसे कहा तुम अपने भतीजे को मना करो। ये क्या तबलीग तबलीग तबलीग, इंतशार हो रहा है, फूट पड़ रही है बाप बेटे में, बीवी शौहर में, भाई भाई में, क्यों, कैसा इंतशार? वो कहने लगे हमारे 360 है माबूद और तुम्हारा एक, कैसे समझौता हो सकता है? वो कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी से कुछ नहीं होता है, अल्लाह से होता है, तो हमारे 360 की नफी हो रही है, ये तो नहीं हो सकता, मना करो उनको। अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब किया, आपको बुलाया, आप आए। कहा चचा जान कैसे याद किया? कहा भतीजे ये मक्के के चौधरी है, गुरु घंटाल है, जिम्मेदार किस्म के वीआईपी लोग हैं मक्के के, ये आए हैं और तुमसे कुछ कहना चाहते, तुमसे बात करना चाहते हैं। आपने फरमाया चचा जान इन चौधरियों को मुझसे क्या लेना देना, इनको मेरी क्या जरूरत पड़ गई? आपने फरमाया भतीजे जरा सुनो तो सही, क्या बोलते ये, बात तो सुनो। अब वो चौधरी आए और उन्होंने कहना शुरू किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बंद करो तुम्हारी तबलीग, इंतशार हो रहा है इससे, क्या चाहिए? माल, मक्के का सारा माल लाकर हम आपके कदमों में डाल देंगे, सबसे बड़े मक्के के धनी, सबसे बड़े मक्के के मालदार तुम ही कहलाओगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी टक्कर का, तुम्हारी बराबरी का दूसरा मक्के में कोई मालदार नहीं होगा, इतना माल हम तुमको देंगे लेकिन तुम्हारी तबलीग बंद करो। ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको चौधरा चाहिए, कुर्सी चाहिए, बड़ा बनने का आपका दाहिया है, बड़ा बनने का शौक है, अगर आपको, आप हमसे साफ कह दें, हम सब आपको मिलकर अपना बड़ा मानने के लिए तैयार हैं। जितने कबाइल अरब है सब पर आपकी हुकूमत होगी और आपके हुक्म के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं करेगा, तैयार है इसके लिए, छोड़ देंगे अपनी चौधरात, आपको अपना बड़ा मानेंगे लेकिन आपकी ये तबलीग बंद कर दो। फिर तीसरा ऑप्शन रखा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपका इरादा निकाह करने का है, आपको कोई खूबसूरत लड़की चाहिए, इशारा कर दो, आप मक्के में जितनी हसीना और जमीला है हम उन तमाम को इकट्ठी करके जमा करके आपके कदमों में लाकर डाल देंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जितनों से चाहो उतनों से निकाह कर दो लेकिन तबलीग तुम्हारी बंद करो। फिर आखिर में कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी सुन लीजिए, आप नऊज़ुबिल्लाह आपका दिमाग खराब है, कोई जिन्नात का असर है, सहर का असर है, जादू का असर है, जो आप ये तबलीग करते हो, आप हमसे साफ कह दे, हम किसी अच्छे बड़े हकीम साहब से, किसी अच्छे आमिल से आपका इलाज करवाएंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बरी और अपने चचा से फरमाया, चचा जान आप इन चौधरियों से कह दो ये लाकर एक हाथ में मेरे चांद रख दे और दूसरे हाथ में सूरज रख दे, तभी चचा जान मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। क्या मतलब? जिस तरह चांद और सूरज का हाथ में लाकर रख देना ये नामुमकिन है, बिल्कुल भी नहीं, इसी तरह ये भी नामुमकिन है कि मैं इस दावत तबलीग के काम को छोड़ दूं। यानी कि चचा जान चाहे जितनी मेरे को तकलीफ पहुंचाए या चाहे जितनी मेरे को राहत पहुंचाए, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता, जो चाहे वो कर लेगी, मैं काम को नहीं छोड़ूंगा। इस पर अबू तालिब कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने अपना फैसला सुना डाला, मेरा फैसला सुनो, तुम्हें जो कहना था वो तो तुमने कह डाला, अब मैं क्या कहती हूँ उसको सुनो। अबू तालिब कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक तुम्हें जो करना है वो करते रहो, मैं तुमको मना नहीं करूंगा, मैं तुमको नहीं रोकूंगा, लेकिन ये भी कान खोलकर सुन लो, ये भी साफ सुन लो कि मैं तुम्हारी इस दावत और तबलीग में तुम्हारा साथ मैं हरगिज़ नहीं दूंगा, इसलिए कि अगर मैं तुम्हारा साथ देता हूं तो सारे कबाइल अरब मेरे दुश्मन बन जाएंगे। ये कौन करेगा बाबा? मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो सारा अरब से गोया मुझे को दुश्मनी बोल लेनी पड़ेगी, ये तो नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यही वो काम में न लगने की और साथ न देने की नहुसत है। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा होने के बावजूद भी ये अबू तालिब इनको ईमान नहीं मिला, बेईमानी की हालत में, कुफ्र की हालत में जनाजा उठाएगा। और एक तरफ हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फारस के रहने वाले, हजरत सुहैब रूम के रहने वाले, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हबशा इथियोपिया अफ्रीका का एक मुल्क वहां के रहने वाले, ये दूर वाले थे, ये मक्का और मदीना के नहीं थे। इनके दिलों में अल्लाह के दीन की अहमियत थी, अज़मत थी, अकीदत थी, मोहब्बत थी। अल्लाह इनको नबी से करीब कर दिया और ये करीब होकर भी दूर हो गए, इसलिए के अंदर बेतलबी थी। इसलिए अल्लाह ताला तालिब को कभी महरूम नहीं करता और वो अल्लाह बेतलबों से अपने दीन का काम नहीं लेता। यही अबू तालिब एक वक्त ये आ पड़ा, ये लास्ट स्टेज पर आ गए, आखिरी
آخری وقت ہے ان کا، جان نکل رہی ہے، اور نگاہ مبارک اللہ کے نبی کے ابو طالب کے چہرے پر پڑی. آپ کا نگاہ پڑنا تھا، آپ سمجھ گئے او میرا چچا دنیا سے جا رہا ہے، اس کی تو جان نکل رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا کو جھنجھوڑا. چچا جان، اور چچا نے آنکھ کھولی کہ کیا ہے؟ بڑے پیارے انداز میں، بڑے مشفقانہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے چچا، اے میرے پیارے چچا، صرف ایک مرتبہ میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں، میں جس کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، میں جس کلمے کی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، چچا جان آپ بھی اس کلمے کو ایک مرتبہ چپکے سے خاموشی سے میرے کان میں پڑھ کر سنا دو. کہا چچا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بس آپ اتنا کر لو، آگے کا میں سب دیکھ لوں گا، میں سب سنبھال لوں گا. اور وہ بھی اس لیے تاکہ اللہ کی عدالت میں اس بات کی گواہی دے سکوں کہ اے اللہ میرے چچا نے تو کلمہ پڑھا ہے اور میں وٹنس ہوں، گواہ ہوں اس کا، میں نے اپنے کانوں سے اپنے چچا کا کلمہ سنا ہے. جب بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشر ڈالا، اصرار کیا، فورس کیا، تو یہ ابو طالب ذرا نرم پڑ گئے اور کہنے لگے بھتیجے تم اتنا اصرار کر رہے ہو نا، اب جی میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھ ڈالوں، تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، تمہارے دل کو خوشی ہو جائے. اب جی تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن مان فرمایا بھتیجے اصل میں بات یہ ہے، یہ جو میرے خاندان کی عورتیں، مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں، یہ میرے کو بزدل کہے گی، ڈرپوک کہے گی، تانا دے گی. کون؟ ابو طالب. ارے بڑے ایک نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا وہ ابو طالب، جس نے اپنے پرانے باپ دادے کا دھرم چھوڑ کر بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا، وہ بھی جہنم کے ڈر کی وجہ سے، موت کے آگ کے خوف کی وجہ سے. ابو طالب نے اپنے باپ دادا کا پرانا دین چھوڑ کر بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا. ابو طالب ڈرپوک تھا، ابو طالب بزدل تھا. کہنے لگے ابو طالب قریش کی عورتیں میرے کو تانا دے گی، مکہ کی عورتیں میرے کو تانا دیں گی، میرے خاندان کی عورتیں میرے کو ڈرپوک اور بزدل کہے گی. کہا نا بابا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا. مرتے مرتے کہا. پھر کہنے لگے ابو طالب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب سن لیجئے، آپ صاحب سن لیجئے، آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ تو میں اپنے پرانے باپ دادا کے دھرم پر مرتا ہوں. یہ کہا اور ابو طالب کی جان نکلی. اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی. ہائے میں اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا، میرا چچا اور نبی کا چچا اگر جہنم کی آگ میں جلے، جہنم کی آگ کا ایندھن بنے، جہنم کی آگ بنے میرا چچا، اور پھر جہنم. وہ جو احسانات دنیا میں کیے تھے نا ابو طالب نے، اور وہ سارے احسانات اللہ کے نبی کو یاد آنے لگے اور نہیں رہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے چچا کی باڈی پر، چچا کے جنازے پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا چچا جان کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں آپ کی سفارش کروں گا، مانگوں گا میں اللہ کے یہاں پر آپ کو. میرے بزرگوں زبان مبارکہ سے یہ نکلنا تھا، سارا کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا. قرآن پاک کی آیت اتری، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کو، ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے. اب چاہے مرنے والا بے ایمان وہ نبی کا باپ بھی کیوں نہ ہو، چاہے نبی کا چچا کیوں نہ ہو. یہ ہمارا بیٹھنے والا بندہ ذرا اپنے دل پر نگاہ تو ڈالے، ذرا سوچے تو صحیح تنہائی کے اندر اللہ نے کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت میرے کو اور آپ کو دی، ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت. اس لیے شروع میں عرض کیا نا دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تم ساری دنیا کے مالک بن جاؤ، دنیا کا نفع موت پر ختم ہو جائے گا، لیکن ایمان کا نفع دائم نفع ہے. دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ایمان کا نفع کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس ایمان کے بغیر آدمی کی نجات نہیں ہے. نجات کے لیے ایمان شرط ہے، جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، جہنم سے چھٹکارے کے لیے ایمان شرط ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، جس کی محنت اللہ نے اپنے کو دیے. اور صحابہ فرماتے تھے ہم نے اس کو سیکھا، تعلمنا الایمان، ہم نے اس کو سیکھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے سے ان کو ایمان کی وہ کسوٹی پر کھڑا کیا لا کر، اللہ اکبر، کہ ان کے سامنے دنیا نہیں، ان کے سامنے آخرت تھی. فرق ہمیں اور ان میں یہی ہے میرے بزرگوں، ہم دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے. صحابہ دنیا کے معاملے میں بہت سیدھے سادے تھے، بہت سیدھے سادے. ایک صحابی ان کو اخروٹ مل گیا، اخروٹ اٹھایا اس کو پتھر سمجھ کر، عجیب پتھر ہے، ہدایت اس میں کٹ کٹ کی آواز آنے لگی. کہ اس کے پتھر میں سے آواز آ رہی ہے. اس کو پھوڑا تو اس کے اندر سے مغز نکلا، گودا، اخروٹ. اس کو توڑا تو آسانی سے ٹوٹ گیا.
کہنے لگے اوہ واہ رے پتھر کے پیدا کرنے والے، عجیب پتھر بنایا، ایک سخت پتھر اوپر اندر سے نرم پتھر، سبحان خالق الحجر حجر فیہ حجر، عجیب پتھر تو نے پیدا کیا، سخت پتھر کے اندر نرم پتھر۔ کافور مل گیا، کافور نمک سمجھ کے لے آئے اس کو، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں ڈالا، اب وہ نمک تو تھا نہیں، سالن کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کی رنگت، اس کا مزہ سب بدل گیا، کھائے جا رہے، کہتے یار یہ تو ہے نمک ہی لیکن سالن میں زیادہ ہوگا، اس کا مزہ بدل گیا۔ کہتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ زندگی نے کبھی نہیں دیکھی تھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کیا ہوتی ہے۔ اب ان کے سامنے چھنے ہوئے روٹی کے آٹے آئے، پتلی روٹی، پتلی چپاتی، اٹھا کر میلا کپڑا سمجھ کے ہاتھ پوچھنے لگے، دوسرے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ روٹی ہے، کھائی جائے گی۔ کہا اچھا یہ روٹی ہے، کھانے کی؟ کہا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رات کو گھی پیے، گھی کھایا رات کو، اور صبح ایسے اپنے موڈے دیکھنے لگے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے جو گھی کھاتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے، میں دیکھ رہا میں موٹا ہوا ہے، نیچے پنگنی پٹ گیا۔ اتنے سادے سیدھے تھے دنیا کے معاملے کے اندر، لیکن آخرت کے اعتبار سے جنت جانتے تھے، جہنم جانتے تھے، قبر جانتے تھے، آخرت جانتے تھے، وہاں کا مائے حمیم و غسلین جس کو پینے کے بعد انسان کی قطریاں کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنی شروع ہو جائے گی، اس کو صحابہ جانتے تھے، جنت کی قیمت کو جانتے تھے، اور جہنم کے عذاب کو، اس کی پکڑ کو بھی جانتے تھے کہ دنیا کے اندر کوئی اللہ کا بندہ اگر اس نے چاہتوں سے پیٹ بھرا، حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، صحیح دیکھا نہ غلط دیکھا، اور یہ اپنا پیٹ بھرتا رہا، اس نے خواہشات کی زندگی گزاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ کل قیامت میں بھوکا ہوگا، اور اتنا بھوکا کہ 500 سال تک یہ بھوکا ہوگا، دنیا میں چاہتوں سے پیٹ بھرنے والا، پھر 500 سال تک چیخے گا اللہ کچھ نہیں چاہیے مجھے کھانے کو مل جائے، میرا یہ پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی چیخ و پکار کے بعد اس کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا کوئی بہترین قسم کا کھانا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے قرآن نے کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، جہنمیوں کا کھانا انتہائی سخت، انتہائی کانٹے دار، انتہائی کڑوا درخت کا وہ پھل جس کو قرآن نے زقوم کہا، جس کو قرآن نے زقوم کہا، وہ اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے مرتا کیا نہ کرتا، یہ اس کو جھپٹے گا، اور جیسے ہی اس کو حلق میں اتارنا چاہے گا وہ پھل جا کر اس کے حلق میں پھنس جائے گا، نہ نکلنے کو تیار نہ نگلنے کو تیار، اور آپ نے فرمایا ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تو کیسے تڑپتی ہے۔ پھر یہ چیخے گا اللہ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑی، بھوک تو تھی اوپر سے یہ دوسری مصیبت، اے اللہ مجھے پانی پینے کے لیے مل جائے۔ حضرت پاک قاسم فرما رہے اب مزید 500 سال تک اللہ سے پانی مانگے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور 500 سال کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو اس کو پینے کے لیے دے گا، کوئی دنیا کے بہترین مشروبات میں سے کوئی چیز اور کولڈ ڈرنکس نہیں ہوگی، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اس کو جو پینے کے لیے دے گی، اللہ فرما رہے ہیں وہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا وہ خون اور پیپ ہے، وہ مائی حمیم ہے جس کو اللہ کے قرآن نے غسلین کہا، یہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، یہ اس کو جھپٹے گا، اور جو اس کو پینے کے لیے اپنے ہونٹ کے قریب لے کر جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ہونٹ نیچے کا سوچ کر اس کے پیروں پر آ کر پڑ جائے گا، اور اوپر کا سوچ کر اس کے سر کے پیچھے کی طرف چلا جائے گا، اس کے باوجود یہ اس کو پیے گا، اور جیسے ہی اس کو اپنے پیٹ میں اتارے گا سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس کی اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے گرنی شروع ہو جائے گی۔ صحابہ اس کو جانتے تھے، وہاں کی پکڑ کو جانتے تھے، وہاں کی نعمتوں کو جانتے تھے کہ کسی کی ضرورت ہم پورا کریں گے اس پر اللہ ہم کو کیا دے گا، کسی کے ہم کام آئیں گے تو اللہ اس پر ہم کو کیا دے گا، اپنے اخلاق کو بنائیں گے تو اس پر اللہ ہم کو کیا دے گا، اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کریں گے اللہ اس پر ہم کیا دے گا۔ صحابہ اعمال کی قیمت کو جانتے تھے، ہم چیزوں کی قیمت کو جانتے تھے، ان کے سامنے ان کی آخرت ہے، ہمارے سامنے ہماری دنیا ہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے تھے، ہم دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے، یہ فرق ہے اور ہم میں اور ان میں۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے اگر وہ ہم کو دیکھ لیتے ہمارا رہن سہن صحابہ ہم کو منافق کہتے ہیں، منافق یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے، اور اگر ہم ان کو دیکھ لیتے ہم ان کو مجنون کہتے ہیں، یہ پاگل لوگ ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے سے ان کو آخرت گھول گھول کر پلائی تھی۔ حضور کے پہلے دن کی دعوت کی کونوا من ابناء الآخرہ، لوگوں آخرت والے بنو، یہ دنیا لاکھوں کروڑوں انسانوں کی گزر گئی، گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ اس وقت میں مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، 10 بائی 10 کے مکان کا نہیں ہے، تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا مسئلہ اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ قیامت تک کے آنے والی میری امت کا وہ آخرت کا مسئلہ ہے کہ دنیا لاکھوں کروڑوں کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، تم اس کی فکر میں نہ پڑو، یہ گزر گا، اس کو تو ہر حال میں گزرنا ہے۔
ایک ایک فرد امت کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی بنیاد پر کھڑا کیا. اس لیے صحابہ آخرت کے معاملے میں گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے تھے. اے اللہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا؟ اے اللہ جس دن تو ہمیں اپنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اس دن ہمارا کیا بنے گا؟ اور جو فکر کرنے والے تھے، گھبرانے والے تھے، میرے بزرگوں کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں تھے. وہ صحابہ تھے جن کے ایمان کا درجہ آج کا غوث اور قطب اور ابدال بھی ان کے ادنا ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اس درجے کا ان کا ایمان. اور اللہ نے اس جماعت کے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو دنیا میں مرحمت فرمایا. ہم اور آپ کیا ہے؟ کون سعید ہے، کون بدبخت ہے، کون نیک بخت ہے، کون بدبخت ہے، وہاں پتہ چلے گا. قربان جاؤ اس خالق کے کائنات کا، اس نے صحابہ کی جماعت کا ڈکلیریشن دنیا میں ہی ڈالا کہ اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے. اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق والوں کی جماعت ہے. تو کئی اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ ہماری جماعت ہے. صحابہ کی جماعت کو اللہ نے کہا یہ ہماری جماعت ہے. کئی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی. اور پھر سونے پر سہاگا عرش سے ان کو سلام آتے تھے. جن گھوڑوں پر بیٹھ کر یہ اللہ کے راستے کا سفر کرتے تھے، اللہ ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم عرش پر کھا رہا ہے. اللہ نے ان کی تعریف میں فرمائی یہ ایسے جوان مرد ہے، ان کا بزنس، ان کا مال، ان کا شاپنگ پلازا، ان کا بزنس سینٹر، ان کی بزنس میٹنگیں، ان کے ٹینڈرز، ان کے کاروبار، ان کی تجارت کی منڈیاں، ان کے فارم ہاؤس، ان کی فیکٹریاں، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کو ہم سے رابطہ قائم کرنے میں رکاوٹ اور آواز نہیں بنتی. ساری چیزوں کے اللہ نے نفی کر دی. یہ دنیا اور دنیا کی محبت سے ان کے دل پاک ہے کہ جب بھی ہمارے دین کا تقاضا آ جاتا ہے تو اب ان کا کاروبار رکاوٹ نہیں بنتا، بیوی رکاوٹ نہیں بنتی، جاب رکاوٹ نہیں بنتا، بچے رکاوٹ نہیں بنتے، کھیتی اور فیکٹری رکاوٹ نہیں بنتی. اللہ نے اس کا اعلان کیا کہ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے جوان مرد ہے کہ ان کی مصروفیات ان کو ہم سے رابطہ قائم کرنے میں، ہماری یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتی. کیوں نہیں ڈالتی؟ اللہ نے اس کو کہا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اس لیے کہ یہ نماز کے فاؤنڈیشن کو، بنیاد کو مضبوط کرنے والے. اور ہم نے جو بھی دیا ہے نا ان کو، یہ اپنے مال کو ضرورت مندوں پر لٹاتے ہیں، یہ اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں یہ؟ اللہ نے کہا یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار. یہ سب اس لیے کرتے، یہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہم دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھتے ہیں. ایک طرف عرش سے ان کو سلام آ رہی، دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا. جب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، اللہ کہہ رہا ہے ہم ان سے راضی ہو گئے، ہم خوش ہو گئے ان سے. عرش سے ان کو سلام آ رہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی. اللہ اکبر، حضور جنت کی خوشخبری دے رہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. جنتی ہونے کے اللہ نے ان کو بشارت خوشخبریاں سنائی. لیکن ان سب کے باوجود یہ مطمئن نہیں تھے اپنے اعمال پر، اپنے ایمان پر مطمئن نہیں تھے، بلکہ گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، فکر مند تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ جاتے. حضرت حنظلہ اپنے آپ سے کہتے حنظلہ تو منافق ہو گیا کہ جو کیفیت نبی کی مجلس میں تیری ہوتی ہے وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. اتنا متفکر تھے اپنے ایمان اور اپنے اعمال اور اپنے آخرت کے معاملے میں کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. اس عمر کا یہ حال، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف، اپنی اللہ کی عدالت کی پیشی کی فکر اتنی دامنگیر تھی. اپنے آپ سے کہتے او عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. عمر تیرے دنیا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اے عمر کل رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر تو اس رب کو کیا منہ دکھائے گا اور کیا جواب دے گا؟ کبھی اپنے آپ سے کہتے عمر کاش تو کوئی درخت کا پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور منہ مار دیتا، تیرے کو کھا کر پاسانی کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا، پھر وہ مینگنی سوکھ جاتی، ہوا اس کو اٹھا کر کہیں اور پٹک دیتی، پھر وہ مینگنی مٹی بن جاتی. او عمر اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہ آتی. یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں. عبداللہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہا بیٹے عبداللہ تو سن لے، جب تو یہ دیکھے میں مر رہا ہوں، میری جان نکل رہی ہے، تو عبداللہ تو میرے جسم کو، میری باڈی کو مٹی میں ڈال دینا
اور جب حضرت عمر کی جان نکل رہی تھی، یہ اپنے گال، یہ اپنی ناک، یہ اپنی پیشانی، یہ اپنے ہونٹوں کو مٹی میں اس طرح سے مل رہے تھے جیسے ایک بچہ مٹی میں لوٹتا ہو، اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے او عمر اگر تجھ کو تیرے رب نے معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا؟ کبھی فرماتے کاش عمر کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے۔ یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے۔ کون ہے یہ حذیفہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے تھے۔ بہت سی ایسی سیکرٹ باتیں جو کوئی نہیں جانتا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے۔ خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کی فہرست دی تھی، نام بتائے تھے کہ حذیفہ میں تیرے کو بتاؤں مدینے میں منافق کون ہے۔ اور پونا والوں، منافق کس کو کہتے؟ زبان کا مومن، دل کا بے ایمان، جس کو اسلام سے بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، جو دین کے دشمن ہوا کرتے تھے، اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ان کو جانتے تھے، اور اس کے نشاندہی آپ نے حضرت حذیفہ سے فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ کے پاس جاتے، پٹاتے، ان سے دوستی کرتے اور ان سے کہتے دیکھ بھائی حذیفہ، وہ تیرے کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے، کون اس میں منافق ہے؟ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بھی ہوگا سو ہوگا، بس حذیفہ تو میرے کو اتنا بتا دے، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو منافقین کے نام بتلائے ہیں، ان منافقین کی فہرست میں مجھ عمر کا نام تو نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ارے وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ ہمارے تمہارے دلوں میں سے اصل میں اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا دھیان نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، اس کی خشیت نکل گئی، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی پاکی ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ ہم نہیں جانتے وہ اللہ کس قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر سے گزر ہو جاتا، اتنا روتے، ہچکیاں بن جاتی۔ لوگوں نے کہا گورنر صاحب، امیر المومنین، جنت اور جہنم کے احوال بھی تو آپ سنتے ہیں، وہاں کی آگ کی پٹائی اور انگاروں کو بھی تو آپ سنتے ہو، اس وقت آپ کا یہ حال نہیں بنتا، اور صرف قبر کا تذکرہ آ جانے سے یا قبر پر سے آپ کا گزر ہو جانے پر آپ کی چیخیں نکل جاتی ہے، آپ کی داڑھی مبارک اور آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، وجہ کیا اس کی؟ سوال کیا گورنر صاحب سے، ایک آہوری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے، میں نے اس گنبد خضرا کے مکی سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے پار ہو گیا آخر تک ساری منزلوں سے پار ہوتا چلا جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا قبر میں آخر تک یہ پھنستا چلا جائے گا۔ مجھ عثمان کو کیا پتا عثمان کا قبر میں کیا ہوگا۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو حضور نے جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مطمئن نہیں تھے، ہر وقت ان کی فکر تھی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے سے اس کو اس مقام پر پہنچایا تھا کہ نبی کے زمانے کا ہر امتی اپنی آخرت کے فکر میں روتا ہوا گیا ہے۔ یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ چٹے 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، میرے بزرگوں، ان سب کا مقصد اور نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دین کے جس مقام پر لا کر آپ نے چھوڑا اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اس مقام پر آ جائے۔ وہ مقام کیا تھا جس کو ابھی آپ نے سنا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی امت کو ایمان کی اس کسوٹی پر پہنچاتے ہوئے جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا، اور جتنا میں رویا اتنا کوئی نبی نہیں رویا۔ سارے نبیوں کا رونا، سارے نبیوں کی تکلیفیں آپ ایک طرف رکھ دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا اور تکلیف کو ایک طرف رکھ دو، یہ 1,00,000 کے مقابلے میں اللہ کے نبی کا غم اور تکلیف اور آنسو کو آپ بڑا ہوا پاؤں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بھٹکے ہوئے نافرمان مکہ والے، یہ بے ایمان اگر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ اندازہ لگاؤ آپ کتنا ستائیں گے۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور اس کے کٹہرے میں ہم اور آپ ہوں گے، ہاتھ اللہ کا ہوگا، گریبان میرا اور آپ سے ہوگا، اور اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا، اور پونا والوں یہ بتاؤ، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے تو تم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا بائیکاٹ برداشت کیا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں مطلقہ ہوئی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف دعوت۔ مکے والوں نے جب یہ دیکھا، ہم نے ان کی چمڑیاں ادھیڑی، ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا، ان کے بدنوں کو چھنی کیا ہم نے،
ان پر پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں ہم نے رکھ دی، لیکن یہ دعوت کو چھوڑنے کو، دین سے پھرنے کو تیار نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ مشورہ ہوا کہ ان کو ذہنی تکلیف پہنچائی جائے۔ وہ ذہنی تکلیف کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جن گھروں میں بیائی گئی تھی، مکے کے چودھریوں نے جا کر ان گھر والوں کے ذمہ داروں سے بات کی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دیں۔ دو بھائیوں کے نکاح میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ یہ دو بھائی تھے۔ مکے والے ان کے باپ کے پاس پہنچے اور کہا ہمیں یہ بات کسی حال میں گوارا نہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تمہاری بہو بن کے گھر میں رہیں، لہذا تم اپنے بیٹے کو کہو کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں۔ باپ نے آ کر دونوں بیٹوں کو جمع کیا، عتبہ اور عتیبہ کو کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس گھر میں نہیں رہنی چاہیے، ہمیں یہ گوارا نہیں کہ وہ ہماری بہو بن کر اس گھر میں جیے، اور تم سے کہتا ہوں کہ تم ان کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دیں۔ عتبہ بدبخت نے اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی، اور عتبہ زیادہ کمینہ اور بدبخت تھا، یہ حضور کی مجلس میں پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پکڑ کر کھینچا اور کہنے لگا تو مجھے پسند کرتا ہی نہیں، میں بھی تجھ کو پسند نہیں کرتا، لیکن سن لے میں نے تیری بیٹی کو طلاق دے دی۔ میرے بزرگوں، کیا گزری ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر؟ بچی جب تک اس کا نکاح نہ ہو جائے، ماں باپ آخر مطمئن نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، پرایا دھن ہے، دیر ہو رہی ہے نا نکاح میں، آج نہیں کل بچی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، وہ مطمئن ہوتے ہیں، ان کو اطمینان ہوتا ہے، دیر صحیح لیکن ہو جائے گا رشتہ ایک نہ ایک دن۔ لیکن ایک مرتبہ لڑکی کا نکاح ہو جائے، پھر وہ مطلقہ ہو کر بوڑھے باپ کی چوکھٹ پر جب آ کر بیٹھ جاتی ہے نا، اس بوڑھے باپ کا خون چاہتا ہے ہائے میری جوان بچی گھر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اللہ کہے گا دیکھو تمہارے نبی کی دو بیٹیوں کو طلاق کے بھی تم تک دین پہنچانے کی بنا پر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7.5 کلومیٹر تک طائف کی وادی میں گھسیٹا گیا، دوڑایا گیا، تمہارا نبی تو وادی طائف میں چل نہیں سکتا تھا۔ اتنے پتھر برسائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے دونوں جوتوں میں خون جمع ہو گیا۔ ماں صدیقہ بات چیت کا سلسلہ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا تھا، ایک دم سے پوچھ بیٹھی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے سخت دین کون سا آیا؟ آپ چوک گئے، عائشہ یہ کیا سوال کیا تم نے؟ پوچھا تو یہ پوچھا، یہ تمہیں پوچھنا تھا کہ عائشہ جب تم نے سوال کیا میں تمہارے سوال کو تم کو جواب نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں تیرے کو کیا بتاؤں، وہ طائف کا زخم آج تک میں نہیں بھولا ہوں۔ کہ عائشہ میری قوم نے 7.5 کلومیٹر تک مجھے دوڑایا ہے، میرے دونوں جوتیوں میں خون جمع ہو گیا تھا، عائشہ میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا، میری آنکھوں میں جب اندھیرا چھا گیا تو میں نے زمین پکڑ لی، میں بیٹھ گیا، اس پر بھی میری قوم کو مجھ پر دیا نہیں آئی، اور وہ بھوکے شیر کی طرح مجھ پر بچ کے میرے دونوں بازو کو پکڑ کر انہیں کھڑا کیا، عائشہ میرا قدم اٹھتا تھا ان کے پتھر چلتے تھے۔ کہ 7.5 کلومیٹر تک انہوں نے مجھے دوڑایا۔ اللہ کہے گا او پناہ والو، ارے تمہاری بڈھی تمہاری گھر والی تم سے نہیں چھوٹتی، تمہارا جاب تم سے نہیں چھوٹتا، تمہاری دکان تمہاری فیکٹری تمہاری کھیتی تمہاری تجارت اور تمہاری ملازمت تم سے نہیں چھوٹتی۔ 4 مہینے کے لیے تم تیار نہیں ہوتے، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے مکہ سے باہر نکالا، نہیں چاہتے تھے اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر کہیں جائے۔ مکے والے اللہ کے نبی کی سانسوں کے دشمن بن گئے اور یہ فیصلہ کیا آج رات کو اللہ کے نبی کا کام تمام کر ڈالنا ہے۔ گھیر لیا چاروں طرف سے، باہر نکل کے حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے۔ اللہ نے وہی بھیجی او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، اب نکل جائیے، چھوڑ دیجئے مکے کو الوداع کر دیجئے۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنے حجرے سے باہر نکلتے، ان دشمنوں کے درمیان سے اللہ نے ان کو گزروایا، لیکن ان کی آنکھوں پر ایسے اندھے پن کا پردہ پڑ گیا یہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ پائے۔ لیکن اس رات کی تاریخی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پلٹ کر بیت اللہ پر نگاہ ڈالے جا رہے اور زبان مبارکہ سے کہے جا رہے اے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، مجھے تجھ سے ان سے عشق ہے، تعلق ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے، تو میرا جائے پیدائش رہا ہے، میرے باپ دادا کا تو وطن رہا ہے، میں تو کسی حال میں کبھی تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور اور بے بس ہوں، یہ مکہ والے میرے کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کہے گا تم سے 4 مہینے کے لیے گھر نہیں چھوٹا، ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا۔ اللہ کہے گا تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت میں نعرے بازی لگاتے ہو، ارے 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے نبی کا دین مٹ رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
کی بیٹیاں اپنی عمر، اپنی چوائس، اپنی ارمان اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ کورٹ میرج کر کے وہ منشائی زندگی گزار رہی تھی۔ اور نبی کے عاشقوں، تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے امت محمدیہ کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نکل رہا تھا، دین کی دھچیاں ہو رہی تھی، دین کے جنازے نکل رہے تھے۔ بتلاؤ تو صحیح پونا والو، اس زمانے کے اندر تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی جان لگائی اور کتنا مال لگایا؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں ہم کو اور آپ کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ دین امانت ہے اور کل قیامت میں اللہ اس امانت کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ محنت، یہ دعوت، یہ نقل و حرکت، یہ تبلیغ، میرے بزرگوں کوئی تبلیغ والوں کے اپنے گھر کی ٹھیکیداری اور اجارہ داری نہیں ہے، یہ کام پوری امت کے مل جل کے کرنے کا کام ہے۔ اس امت کا تاجر، اس امت کا مزدور، اس امت کا پیشی، امت کا انکام اور LLB اور مفسر اور محدث، یہاں تک کہ مونگ پھلی کا تھیلا لگانے والا، آٹو رکشہ کا چلانے والا اور سبزی ترکاری کی آواز لگانے والا، یہ پوری امت برابر کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ذمہ دار ہے۔ کل قیامت میں ایک ایک فرد سے اللہ اپنے دین کے بارے میں پوچھے گا۔ یہی تو وجہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ایمان کا جنازہ گزرتا ہوا دیکھ لیتے، امیر المؤمنین کی چیخیں نکل جاتی۔ لوگوں نے کہا گورنر صاحب مرنے والا بے ایمان ہے، اس کی موت پر آپ کا رونا کیسا؟ فرمایا جانتا ہوں یہ بے ایمان ہے، یہ بے ایمانی کی موت مرا ہے، لیکن کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اس کے کچہرے میں عمر کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور اللہ عمر سے پوچھے عمر تو علاقے کا ذمہ دار تھا، سینٹر کا ذمہ دار تھا، حلقے کا ذمہ دار تھا، مسجد کا ذمہ دار تھا، اپنی بستی کا اپنے گھر کا تو ذمہ دار تھا، عمر یہ بتلا تیرے ہوتے ہوئے ہمارا یہ بندہ بغیر کلمے کے دنیا سے کیسے رخصت ہوا، بغیر کلمے کے اس کا جنازہ کیسے اٹھا؟ عمر خدا کو کیا منہ دکھائے گا، کیا جواب دے گا؟ آج تو مسلمان بے ایمانی کی موت مر رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج تک ہم سے جتنی غفلت ہوئی دین پر چلنے میں اور دین کی محنت میں، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو پوری امت کو معاف فرما دے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ نے بہترین موقع دیا اپنی زندگی کے بنانے کا۔ ہمیں نہیں پتا یہ ہمارے چاکن کا اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے۔ اجتماع تو بہت ہوتے رہیں گے، دنیا بھی بہت باقی ہے، قیامت کو بھی بہت لمبا وقت باقی ہے، لیکن ہم اور آپ زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی مکان بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ فرشتے اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں، کیا ہو گیا اس کو؟ گارے مٹی کے مکان پر یہ دیوانہ ہو رہا ہے۔ گرینائٹ لگے گا یا ماربل لگے گا یا پی او پی میں کام ہوگا، بیڈ روم ایسا ہوگا، باتھ روم ایسا ہوگا، پیسے جیسا ہوگا، اور اللہ کے نبی فرماتے اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ 8 سے 10 مہینے لگ جائے گے اس کا مکان تیار ہوتے ہوتے، جبکہ 6 مہینے کے بعد اس کو ہم کو اٹھانا ہے۔ 15 شعبان کو کنفرمیشن لیٹر اس کا ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ یہ تو 4 مہینے میں اس کو ہم اٹھانے والے، یہ تو اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث ہے، آدمی نکاح کی تیاری میں ہوتا ہے، رشتے کی بات چل چکی ہوتی ہے، ادھر سے گرین سگنل مل چکا ہے اس کو، اب تو اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے کہ بھائی ہم کو تو ہائی وے کے لانچ کے اندر نکاح کرنا ہے، لاکھوں روپے میں لانچ اس نے بک کیا۔ اب کیٹرز کو آرڈر دیا کہ بھئی عالی شان کھانے، لنچ کے اندر، ڈنر میں، اسٹارٹر میں یہ، اور ایک طرف کافی کا کاؤنٹر لگے گا کہ بھئی گرمی کا گرم، ٹھنڈا پینے والوں کو ٹھنڈا اور گرم پینے والوں کو گرم، ایک طرف پان کا اسٹال بھی لگائیں گے ہم نکاح کے اندر۔ اب وہ اس کی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ چھوکری کے چکر میں، لڑکی کے ناز میں پاگل ہو رہی ہے۔ اس کو پتا ہے جس لڑکی سے اس کا نکاح ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ یہ رات تو کیا گزارے گا، اس لڑکی کو چھوئے گا تو کیا، اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ 2 مہینے 15 دن کے بعد اس کی شادی کی ڈیٹ ہے اور 1 مہینے 10 دن کے بعد ہم کو اس کو اٹھانا ہے۔ ہم کو تم کو کیا پتا یہ اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے؟ اور دیکھو روزی کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہمارے پونا میں کتنے اللہ کے بندے گارے مٹی کا کام کرتے، بے پڑھے لکھے ہوتے، لیکن دن بھر کی محنت کے بعد، پسینہ ٹپکانے کے بعد اللہ شام کو ان کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی ان کو دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم تم اللہ کے دین کا کام کر کے بھوکا مرے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ بنیوں والی محنت کرنے والے کو، گارے مٹی میں ہاتھ پیر لگانے والے کو 2 روزی پہنچائے ہم، اور ہمارا نبی کا کام کرنے والوں کو ہم بھوکا مارے۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس،
नंगी भूखी कौम, गिरी पड़ी कौम, दांतों से पत्ते चाटती थी, पेटों पर पत्थर बांधती थी। अल्लाह के दीन के काम को जिंदगी का मकसद बनाया। फरमाते थे अल्लाह की कसम, जिन हाथों से दांतों से हमने पत्ते चबाकर पेटों पर पत्थर बांधे हैं, उन्हीं हाथों से हमने फौरों से सोना काट काट के तकसीम किया। साहबा फरमाते थे हम जलील थे, अपनी जिल्लत को अल्लाह के दीन पर लगाया। हम गरीब थे, अपनी गुर्बत को अल्लाह के दीन पर लगाया। अल्लाह ने हमको इज्जत अता फरमाई। हम बकरियां नहीं चरा सकते थे, अल्लाह ने मुल्कों की गवर्नरी हमारे कदमों में ला के डाली। ये पूरा मजमा एक बात अच्छी तरह समझते, अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन की बरकत से तो दुनिया दे देता है, लेकिन दुनिया के चैनल से, दुनिया के रास्ते से किसी को दीन नहीं मिलता। जैसे साहबा, इनको जो कुछ भी मिला सब दीन की बरकत से मिला है। इसके लिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जान बचाने में फायदा नहीं, यहाँ तो जान झोंकने में फायदा है। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा करते थे, तुलाना मला घाल कुतराला, जब आदमी अपनी जान माल अल्लाह के दीन से बचाता है, देखो मैं बदुआ नहीं दे रहा हूँ, मैं बदुआ नहीं दे रहा हूँ, जब आदमी अपनी जान माल को दीन और दीन के तकाजों से बचाता है, फिर अल्लाह जानता है इसके लिए मुनासिब पूना हॉस्पिटल है, रूबी हॉल है, जहांगीर नर्सिंग होम है, हार्डे का हॉस्पिटल है या मंगेशकर हॉस्पिटल है। मैं बदुआ नहीं दे रहा हूँ, अल्लाह हम सबकी जान माल की हिफाजत फरमाए। कौन चाहेगा मेरी औलाद मेरे गाड़े पसीने की कमाई को बर्बाद कर दे? कौन चाहेगा मेरे पैसे कमाई के, गाड़े पसीने के, हलाल कमाई के कोर्टों के अंदर, कचहरियों के अंदर जाए हो? लेकिन जब आदमी खैर के कामों से अपनी जान माल को बचाता है, फिर ये जान और ये माल अपना रास्ता खुद निकाल लेती है। अल्लाह हम सबकी जानों के और मालों की हिफाजत फरमाए। इसके लिए अर्ज कर रहा हूँ, जान बचाने में फायदा नहीं, जान झोंकने में फायदा है। आए थे इज्तिमा में शिरकत के लिए, अल्लाह ने बात दिल में उतारी। इंशाअल्लाह मैं यहाँ से 4 महीने अपनी जिंदगी, अपनी मौत, अपनी आखिरत, अपनी कब्र की तैयारी के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने को तैयार हूँ। हाँ मेरे बुजुर्गों, जिस तरह इस पूरे मजमे ने वक़ार और सुकून के साथ बैठकर पूरी बात सुनी है, अल्लाह आपकी आमद को, आपके बैठने को, आपके सुनने को, आपके जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमाए। जब तक दुआ ना हो जाए, ऐलान ना सुन ले, हमारा कोई भी साथी उठकर जाने की फिजा ना बने। मजमे ने से उठकर जाना, पूरे मजमे का हक मारना है। जिस तरह ये बैठा रहा, इसी तरह मजमा बैठा रहे। अगर कोई माजूर हो तो उसके लिए तो अल्लाह का हुक्म भी बदल जाता है, उसके लिए तुम गुंजाइश पैदा कर दे। इसके अलावा कोई भी उठकर जाने की फिजा ना बने। अब अल्लाह की जात पर एतमाद तवक्कुल भरोसा करते हुए आए थे इज्तिमा में शिरकत के लिए। अल्लाह ने बात दिल में उतारी। मैं यहाँ से नकद 4-4 महीने चिल्ले के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने को तैयार हूँ। हाँ भाई गुनाह वालों, अल्लाह तुम्हारी जानों में, मालों में, कारोबार में, आल में, औलाद में, खेतों में, बागात में, सब में खूब बरकत अता फरमाए। अब जरा नकद जल्दी जल्दी खड़े हो जाए। कौन 4-4 महीने चिल्ले के लिए तैयार है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ, खड़े रहे। नकद जो आए थे इज्तिमा में शिरकत के लिए और फिर अल्लाह ने बात दिल में उतारे ऐसा